मुस्लिम प्रोग्रामिंग आवर में अब खुशामदीद कहता हूँ। आज 8 अप्रैल है, 25 शाबानुल मौज़म है और जुमेरात का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और उम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। तो नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। जो भी तेज़ी के साथ उम्मत मुस्लिमा के अंदर तब्दीलियाँ रुनुमा हो रही हैं, वाक़यात रुनुमा हो रहे हैं, उनको बाकायदगी से आपकी खिदमत में अपडेट करते हैं और जो है वो उसके ऊपर तज्ज़िया और तहलील के लिए मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी हमारे साथ होते हैं और लाइव कॉल के ज़रिए से आपको प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाता है। आज का हमारा मौज़ू बहुत ही अहम है, जो कि जिस तरह के इस वक़्त हालात चल रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों पर शिद्दत के साथ मज़लूमीन के साथ जो है वो ज़ुल्म और शिकंजे उनको दिए जा रहे हैं। तो उस हवाले से समझने की कोशिश करेंगे कि कुरान करीम का ऐसे ज़ुल्म के मुकाबले में हमें क्या जो है वो वहाँ से गाइडलाइन दी गई है, किस तरह से हमारी इन्फरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी होनी चाहिए और हमारी इन्फरादी और इज्तिमाई ज़िम्मेदारियाँ भी क्या होनी चाहिए। हमारा आज का मौज़ू रहेगा क़याम दर मुकाबिले ज़ुल्म। इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसमें हमारे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी, मैं तारुफ करा देता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं आपकी हर दिल अज़ीज़ शख्सियत अल्लामा सैयद कल्बी अब्बास रिज़वी साहब। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा मिर्ज़ा अस्करी साहब कुवैत से और हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन शेख कासिम मोमिनी साहब इस्लामाबाद पाकिस्तान से। अपने तमाम ही मेहमानान गिरामी की खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह अपने तमाम ही मेहमानान को एक मरतबा फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थोड़ी सी तमीज़ी गुफ्तगू के ऊपर चलेंगे ताकि इस बेहतरीन मौजू के ऊपर जो कि क़याम दर मुकाबिले ज़ुल्म है, इसको देखा जाए। अगर क़याम किया जाए तो क्या असरात जो है वो ज़ाहिर होते हैं और अगर इसके मुकाबले पे सुकूत किया जाए तो उसके क्या नुकसानात होते हैं। इन तमाम चीज़ों को पहलू जो है वो देखते हुए आगे बढ़ेंगे। अल्लामा सैयद कल्बी अब्बास रिज़वी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा। आपका एक काफ़ी टाइम जो है वो सूरिया के अंदर गुज़रा, मौजूदा सीरिया के अंदर, और वहाँ के नशीब व फ़राज से, वहाँ की सियासत से, वहाँ के तमाम मामलात से आप बखूबी जो है वो वाक़िफ़ हैं। और सबसे ज़्यादा जो ज़मीन इस रुए ज़मीन के ऊपर जहाँ पर ज़ुल्म हुआ हो, जो ज़मीन ख़राब की गई हो, वो भी मुमलिकत शाम की सरज़मीन है। और सूरिया के अंदर बहुत ज़्यादा ज़ुल्म हुआ और जिनायत का सिलसिला अभी भी जो है वो जारी है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि वहाँ पर जो है वो ज़ुल्म और इस्तिबदाद से की जो है वो कोई वहाँ से कोई खबर ना आए। तो वहाँ के हालात क़ब्ल जंग और बाद जंग, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? औज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन, मुशारिकीन, मुश्तरिकीन, मुस्तमिईन, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा आप सबको सलामत रखे और आप सबकी अज़ीम इबादत को कबूल फरमाए। मौजू बहुत मुहिम है और इस मौजू पर यकीनन आलमी सतह पर गुफ्तगू होनी चाहिए। शाम के हवाले से क़ब्ल जंग और बाद जंग ज़ाहिर है कि एक तवील गुफ्तगू है, मगर मैं ज़ुब्दतन अपने नाज़रीन की खिदमत में ज़रा अर्ज़ कर दूँ कि शाम को अगर आप देखें, जिसे हम सीरिया इंग्लिश में कहते हैं और जिसका दारुल खिलाफा दिमश्क है, असल में ये दमशक था। दम लहू को कहते हैं और शक फटने को। तो इस तरह से जो तारीख वहाँ की बयान की जाती है कि वो काबिल ने जब हज़रत हाबिल का कत्ल किया और उसके बाद जो है वो गिरिया, और खैर उस मुनासिबत से इस कैपिटल का, इस शहर का नाम दमशक दमिश्क हो गया कसरत इस्तेमाल इस्तेक़दाम की वजह से। तो अक़दम मदीना है, सबसे कदीम तरीन शहर है दिमश्क। पूरी दुनिया का सबसे पुराना और सबसे कदीम तरीन शहर दिमश्क है, जिसको इंग्लिश में दमास्कस कहते हैं। और शाम के हालात अगर आप देखें तो 2011 से पहले के जो हालात थे वो मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही पुरअमन मुल्क था। और यहाँ तक इतना पुरअमन मुल्क था कि इस मंतिक़े में और इस इलाके में लोग आकर ज़िंदगी गुजारना चाहते थे। बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल अफराद थे जिनके बाकायदा विला मौजूद थे दिमश्क के अंदर, दीगर ममलकतों के इन्होंने शरा कर रखा था और यहाँ पर वो क़याम पज़ीर हुआ करते थे। तमाम अफराद के लिए बहुत सुकून की जगह थी और आप ये समझते हैं कि वहाँ की ग़िज़ा भी बहुत अच्छी है, फ़िज़ा भी बहुत अच्छी है। शाम जो है हर नाहियत से बहुत ही बेहतरीन और एक ऐसा मंतक़ा है, एक ऐसी जगह है कि जिसके हर तरफ से जो है वो हदूद मिलते हैं। इराक़ का हदूद, इराक़ के हदूद हों या जॉर्डन के हों,
یا لبنان کے کہہ لیجئے، ٹرکی کے کہہ لیجئے، تو اس طرح سے جو حدود ملتے ہیں بہت ہی اسپیشل ملک ہے شام، اور ظاہر سی بات ہے اس کے لیے اس کے خلاف کافی معامرہ بھی کیا گیا، اور شام کو اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے ماسبق جتنے بھی حکمران گزرے ہیں، چاہے وہ ظالم ہو غیر ظالم، انہوں نے اس کیپٹل کو دارالخلافہ قرار دیا تھا۔ جنگ سے پہلے شام کی حالت یہ تھی کہ آپ 2 بجے رات میں بھی اگر آپ نکلتے ہیں اور شاہراہوں پر چلتے ہیں یا خواتین حضرات نکلتی ہیں تو کسی طرح سے کوئی خطرہ نہیں تھا، بہت ہی امن و امان تھا، اور یہاں تک جو افراد ہندوستان پاکستان کے رہنے والے یا دیگر ملکوں کے، وہ جانتے ہیں کہ جب بھی وہ شام کی سرزمین پر گئے ہیں انہیں کسی طرح کا کوئی خطرہ یا کسی طرح کی کوئی پریشانی واقع نہیں ہوئی۔ اب رہی بات مختصراً یہ کہ اس پر جنگ کے بعد جو حالات یا اس کو نظر لگ گئی یا اس کے خلاف جو معاملہ ہوا، جو سازش ہوئی، وہ عالمی سازش ہے، اور آپ اسے سمجھتے ہیں کہ اس میں وہ جسے آپ سمجھ لیجئے، کہہ لیجئے صہیونی طاقت کہہ لیجئے، طغات کہہ لیجئے، بغات کہہ لیجئے، حاسدین کہہ لیجئے، ناقصین کہہ لیجئے، منکرین مفسدین کہہ لیجئے، وہ افراد جو ارض پر فساد برپا کر رہے ہیں یا وہ مملکتیں جو فساد فی الارض کر رہی ہیں، انہوں نے ایک سازش کیا کہ اس ملک کو، ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پر ایک ایسی حکومت قائم ہے کہ جہاں پر باقاعدہ مسلمان افراد یا دیگر جو مسلک و مذہب کے لوگ تھے، وہاں پر مذہبیت کی کوئی گفتگو نہیں تھی۔ میں ایک عرصے طویل تک وہاں تھا، لیکن کبھی بھی مذہبیت کو لے کر کوئی گفتگو نہیں تھی کہ کون کس مذہب کا ہے، کون سنی ہے، کون شیعہ ہے، کون مالکی ہے، کون دیوبندی ہے۔ بہت خوشحال وہاں کے افراد تھے، اور ایک جملہ اور عرض صحیح۔ کر دوں کہ اگر آپ ملک شام کبھی جنگ سے پہلے گئے ہوں تو آپ وہاں پر کسی فرد کو عصا کا سہارا لے کے چلتا ہوا نہیں دیکھا ہوگا آپ نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماشاءاللہ وہاں کے لوگ بہت خوشحال تھے، فضا کے حوالے سے بھی، غذا کے حوالے سے بھی، حکومتی حوالے سے بھی۔ بٹ اس کے بعد سبحان جو حالات خراب ہوئے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے، ایک بہت بڑی سازش تھی، اور اس سازش کو جو ناکام کیا اس پر بھی ہم آپ حضرات کی خدمت میں ضرور گفتگو کریں گے، اور آج یہ ضروری ہے کہ اس مسئلے پر گفتگو اور پوری دنیا کو پتہ چلے کہ شام میں ظلم کون کر رہا ہے اور مظلوموں کی مدد کون کر رہا ہے۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ بالکل تھوڑی سی گفتگو جو ہے وہ ناظرین اور بڑھائیں گے، اور جیسے سوریہ کے حوالے سے جو خصوصی جو گفتگو ہوگی وہ جناب قلبی عباس صاحب کے ساتھ جو ہے وہ پورے تھرو آؤٹ دا پروگرام جو ہے وہ جاری و ساری رہے گی۔ مرزا عسکری صاحب آپ کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اور جیسا کہ ہمارا موضوع قیام در اس کو تھوڑا سا دیکھیں گے، سید الشہداء کی سیرت کی طرف دیکھیں گے، اور امام حسین السلام کی سیرت کا سب سے نمایاں جو پہلو ہے وہ آپ کو کون سا نظر آتا ہے؟ یہ تو آپ کے تمام ہی سیرت کے پہلو درخشاں ہیں، ایک چمکتے ہوئے ستارے ہیں، مگر جس کو آپ زیادہ نمایاں اس حوالے سے قیام در مقابل ظلم کے حوالے سے کچھ بیان کریں تو وہ زیادہ موضوع رہے گا اس وقت۔ جی عسکری صاحب، ہماری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی عسکری صاحب، اگر ہماری آواز عسکری صاحب کو نہیں آ رہی تو ابھی تھوڑی دیر میں عسکری صاحب کے پاس واپس آ جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من قاسم الشیطان الرجیم، جی بسم اللہ بسم الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة علی اہلہ، اما بعد۔ آپ تمام ذات کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں جی 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 فرمائیے فرمائیے وائس فرمائیے، کلیئر بسم ہے اللہ ہماری؟ بسم اللہ۔ جی ارشاد فرمائیں آپ۔ جی جی آڈیبل جی ہوں میں؟ فرمائیے جی 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 بالکل 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 فرمائیے۔ جی 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 فرمائیے آپ، بسم اللہ بسم میں اللہ۔ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے تمام اماموں میں جو کمالات اور صفات کے اعتبار سے سب مشترک ہیں، یعنی جی تمام ائمہ علیہ السلام تمام اولیاء خدا علیہ السلام کمالات اور خصوصیات کے اعتبار سے مشترک ہیں، یعنی جو اول میں ہے وہی آخر میں بھی ہے، لیکن ہر امام کے اوصاف و کمالات اپنے زمانے کے اعتبار سے کچھ مخصوص جی عرض کروں جی عرض کروں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تمام اماموں کے جو اوصاف و کمالات ہیں وہ ہر زمانے میں یعنی چاہے پہلا امام ہو یا آخری امام ہو، اوصاف و کمالات کے اعتبار سے سب مشترک ہیں، سب کے کمالات مشترک طور پہ یکساں ہیں، اللہ نے سب کو یکساں صفات و کمالات عطا ہے، لیکن حالات کے اعتبار سے بعض اماموں کے
نمایاں ہوئے بنسبت دیگر صفات ملائکہ کی۔ امام علیہ السلام کا سب سے نمایاں پہلو زندگی کا ہے وہ قیام بمقابل ظالم و ظلم، یعنی ہر امام نے کوئی ہے کہ کیا اماموں نے امام حسن علیہ السلام نے کائنات نے ظلم قیام نہیں کیا، تو بالکل غلطی امام سے لے کے آخری امام تک تمام اماموں نے، امام عسکری علیہ السلام تک اور اس کے بعد حجت قیام کا قیام کے خلاف محمد ہر امام کے خلاف قیام تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام کے زمانے کے حالات کچھ ایسے کہ اس قیام کو اس انتہا جانا تھا امام حسین علیہ السلام کو ظالم مکمل طور پر بے نقاب ہو جائے اور تمام آنے والی یعنی نسلوں کے لوگ بن جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس لیے، اچھا آپ دیکھیں اگر اس وقت امام حسین علیہ السلام جس وقت آپ نے قیام کیا، اگر آپ کود کر اس وقت امام حسین کا سکوت جو ہے وہ اسلام کے خائے کا سبب بنتا ہے، نہ صرف اسلام کا سبب بنتا، انسانی تمام اخلاقی تمام دینی اقدار سب کچھ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا نمایاں پہلو کیا ہے؟ ظلم کے خلاف ضرورت ہے تو اس کی آواز اٹھاؤ۔ میں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، مثلا تعبیر میں تھوڑا سا میں چینج کر کے بدل کے عرض کروں گا کہ اکثر یہ کہتے ہیں لوگ کہ امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی، میں تعبیر بدل کے کہوں گا امام حسین علیہ السلام نے قربانی سے زیادہ ظلم کو تباہ کیا۔ یہ بہت زیادہ مثبت پوائنٹ ہے کہ قربانی دینا ٹھیک ہے، شہادت العادہ والسعادہ والقتل لنا عادہ، یہ اس گھرانے کی بات ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ظلم کو نابود کیا۔ اب آپ دیکھیں یعنی اسلام کو حیات نو عطا کی، یہ اس زاویے سے آپ دیکھیں تو شہید ہونا، اسیر ہو جانا بالکل ان کے لیے ایک شرف تھا، اور جو انہوں نے دیا مثلا اپنے لیے ضرورت سمجھ مثل قیام و قعود تھا، اور وہ مثلا ارکان حصہ تھا ان کی زندگی کا۔ اصل میں جو اس کا نتیجہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، گرچہ شہادت بے شہادت کوئی منکر نہیں ہو سکتا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں امام حسین علیہ السلام کے فرمان کو اگر کسی کو ہے تو نتیجے میں یہ ہوا کہ بالکل جو ہوئے تھے بنی امیہ کے ہوئے تھے اس زمانے کے حکماء جور کے، جو منصوبہ صفا سے چلا امام حسین علیہ السلام پر آپ کیا صحیح، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسلام کا باقی رہنا تو سب سے امپورٹنٹ پہلو کیا ہے امام حسین علیہ السلام؟ امام حسین کا سب سے امپورٹنٹ پہلو کا یعنی قیام در مقابل ظالم، ظلم خلاف اس کے امام نے سبق سکھا ہے۔ یہ ایک نسل ہونا چاہیے امام حسین علیہ السلام نام لینے والوں اور تمام عاشقوں کے لیے کہ امام حسین کا نام لینے کے ساتھ ساتھ اور امام زندگی سے حاصل ضروری، ظلم کے خلاف قیام۔ کہیں بھی عمرات کی وہ تعبیر بڑی مشہور ہے، اکثر باتیں بھی ہیں، کونا لغالم خصما وللمعونہ۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اپنا آغا مرزا عسکری صاحب، ہم آپ کے پاس دوبارہ بھی واپس گھوم کے آتے ہیں۔ تھوڑا سا آپ کی آواز شاید مجھے کلیئر نہیں آ پا رہی ہے، اگر آپ اس کو دوبارہ سے ری جوائن کر لیں جب تک ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ جناب حجت اسلام قاسم مومنی صاحب، قبلہ قرآن کتاب قانون اور ظلم و عدل کا حقیقی معیار آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر معین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وظالمیہم من اعداء اللہ الی لقاء یوم الدین۔ سب سے پہلے تو میں اہل بیت ٹیلی ویژن کے جتنے بھی ناظرین و سامعین ہیں ان کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ ماہ شعبان المعظم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ، اور خاص طور پر منجی عالم بشریت جو کہ حقیقی معنوں میں ظالموں کو سد باب کرنے کے لیے اور ظالموں کے تمام ظلم و جبر کے ستونوں کو نابود کرنے کے لیے وہ حقیقی معنوں میں منجی عالم بشریت تشریف لائیں گے، ہم سب انہی کے منتظرین میں سے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ 1400 سال سے ایک قرآن بدستور یہ چیلنج کر رہا ہے اور قیامت تک یہ چیلنج کرتا رہے گا کہ میرے مقابلے میں کوئی بھی کتاب نہیں آ سکتی،
اور یہ قرآن آج تک اگر زندہ ہے تو اس میں کئی جہاد اور کئی زاویے ہیں، لیکن جو بنیادی ترین جو قرآن آج تک زندہ ہے اور قرآن کا وعدہ جو ہے زندہ رہے گا، اس میں جو بنیادی جو بات ہے وہ قرآن کتاب قانون ہے۔ اور کہیں پر بھی اگر قانون ہو تو اس معاشرے میں، اس گھر میں، اس سسٹم میں کبھی بھی ظلم، کبھی بھی زیادتی، کبھی بھی ناانصافی نہیں ہوگی۔ آج دنیا کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا نے ظلم اور عدل کو ایریا کے اعتبار سے تقسیم کر دیا ہے۔ یہ غلط ہے۔ جہان کا ایک حصہ ظلم پر ہو، دوسرا حصہ عدل پر ہو، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ ہر جگہ پر جو بھی ہو وہ عدل سے محبت کرتا ہے، اور کوئی بھی ہر انسان جو کسی بھی جگہ پہ زندگی کر رہا ہو وہ ظلم سے نفرت کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، بالکل یہ یہ اس کی ودیت کیا ہے اس فطرت کے میں اندر، ہے۔ فطرت کے اندر ہے۔ ہاں، اب رہی بات کہ قرآن اگر آج تک زندہ ہے تو اس کے اندر جو بنیادی جو چیز ہے وہ قانون ہے۔ دیکھیں، اگر آپ ایک خطاط کو اگر دیکھیں، ایک پینٹر کو اگر دیکھیں، اس کا خط بڑے بڑے سڑکوں کے اوپر بڑے بڑے سائن بورڈ جو آپ دیکھیں سڑکوں پہ لکھے جا چکے ہیں، لکھے ہوئے آپ دیکھتے ہو، تو آپ اور میرا خط یا ہماری رائٹنگ اوپر کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ وہ جو لکھنے والا جو شخص ہے، جس کا خط سب سے بلند و بالا جگہ پہ ہے، اس کے اندر جو بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ خطاط نے تمام الف بے کے قانون پر عمل کیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا خط ہمیشہ اوپر ہے۔ آ رہی ہے نا بات بالکل سمجھ میں صحیح، جناب؟ صحیح، 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 یہی ہے آج قرآن اگر سب نے سروں پہ رکھا ہوا ہے اور قرآن آج تک زندہ ہے، تو قرآن وہ قانونی کتاب ہے کہ اس میں زبر زیر پیش سیاق و سباق شان نزول کے اعتبار سے، محکم و متشابہات کے اعتبار سے، جتنے بھی ناسخ و منسوخ کے اعتبار سے جو کچھ بھی ہے وہ مدار قانون پہ ہے، اور مسلمان اگر اس کتاب قانون پر عمل کرے تو وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اب رہی بات، قرآن کتاب قانون ہے، اس کتاب صحیح، قانون کے اوپر جب تک ہمیں کوئی چل کے نہ دیکھے، نہ دکھائے، اس وقت تک آپ کو اس کتاب کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا۔ قرآن کتاب قانون ہے، وہ قرآن صامت ہے، اور اس کتاب قانون پر چلنے کے لیے اہل بیت کو پروردگار عالم نے قرآن ناطق کی صورت میں اس دنیا میں بھیجا، سبحان اللہ، بے شک، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی اس قانون پر عمل کیا۔ دیکھیں سورہ بقرہ آیت نمبر 279 کے اندر ایک جملہ ہے، اس سے ہمیں سارا ظلم اور عدل کا معیار ہمارے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ لا تظلمون ولا تظلمون۔ کسی نے سوال کیا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے کیوں اپنے دشمنوں کو معاف نہیں کیا؟ کیونکہ قرآن کتاب قانون ہے، اہل بیت وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جو قرآن کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اگر اہل بیت میں سے حضرت زہرا جو صدیقہ ہے، طاہرہ ہے، مرضیہ ہے، زکیہ ہے، سبحان اللہ، نقیہ سبحان ہے، اللہ، شہیدہ ہے، اگر آپ قرآن پر عمل نہ کرتے تو اس صورت میں کیسے لوگوں کے لیے آپ نمونے عمل ہوتے؟ لہٰذا آپ نے اپنی نجی زندگی کے اندر جو بھی آپ کے ساتھ ہوا آپ نے برداشت کر لیا۔ میں ایک نقطے کی طرف بتانا چاہتا ہوں، آج دنیا کے اس عظیم جتنے بھی سننے والے لوگ ہیں، جناب زہرا کی زندگی کے اندر جتنے بھی شخصی مسائل تھے انہوں نے معاف کر دیا، پیوندار کپڑے پہن لیے، فاقہ کشی کے اندر رہے، سختیاں، مصیبتیں، صعوبتیں، جنگ کے اندر جو اضطراب تھے، مجروحین تھے، یہاں تک کہ امیر المومنین اور رسول اللہ کے بدن پر صلی اللہ سینکڑوں علیہ وسلم، زخم کے نشان آ گئے، ان سب کو برداشت کیے، لیکن ظلم کے معیار پر اس آیت کے مطابق لا تظلمون ولا تظلمون، جب اجتماعی صورت آ گئی، جب ولایت کا مسئلہ آیا، جب عدل اجتماعی کا مسئلہ آیا، تو زہرا حسنین کے بچوں کے ہاتھوں کو پکڑ کر ہر در انصار پر جا کر یہ برملا اظہار کر دیا کہ زہرا نہ کسی کے اوپر ظلم کرتی ہے، نہ زہرا کا مکتب کسی ظلم کو ٹھیک ہے، برداشت کرتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، بہت ہی عمدہ جو ہے وہ ناظرین بس گفتگو کا آخری سلسلہ جملہ جو ہے وہ، سید میرا یہ ہے ہاں، کہ بسم مکتب اللہ، قرآنی کے مطابق
قرآن کے اندر عدل و انصاف کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی جگہ پر اگر شخصی اعتبار سے کسی پر زیادتی ہو جائے تو وہ معاف کر سکتا ہے، لیکن انسانیت کے اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے اگر زیادتی ہو رہی ہے تو مکتب اہل بیت قرآن کا حکم اور سنت کا حکم یہ ہے کہ وہ ظالموں اور جابروں کے مقابلے میں اپنی قیام آواز، کرے گا۔ اپنے افعال، اپنے کردار کے ذریعے سے دنیا کو بتانا ہے کہ ہمارا تعلق مظلوموں کے ساتھ ہے، ظالمین کے ساتھ سبحان نہیں۔ اللہ، سبحان اللہ، بالکل بالکل وہاں پر قیام جو ہے وہ ضروری بن جاتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ گفتگو اس زمین میں نازل ہو رہی ہے کہ ظلم کے مقابلے پہ جو قیام ہے اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اور اگر قیام نہ کیا جائے اور سکوت کیا جائے تو اس کے کتنے نقصان ہوتے ہیں اور کہاں تک وہ سب جاتے ہیں۔ تمام مختلف جہتوں کے ساتھ جو ہے وہ علماء کرام سے اس کے اوپر رائے لی جا رہی ہے، قرآن کا ادلہ قرآنی اس کے اوپر پیش کیے جا رہے ہیں، سیرت معصومین علیہ السلام سے، رسول اللہ کی سیرت سے، ان تمام چیزوں سے ان تمام چیزوں کی روشنی میں جو ہے وہ ہم آج ایک نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آگے بڑھیں گے علامہ سید کلب عباس صاحب سوریہ کے اوپر، وہاں پر ہوئے ظلم کے اوپر جس سے انسانیت تھر تھر کانپنے لگی، وہاں پر جس طرح سے لوگوں کے سر اتارے گئے، کس طرح سے معصوم بچوں کو جو ہے وہ ذبح کیا گیا، کس طرح سے کیمیکل فاسفورس بموں کی ان کے اوپر بارش کی گئی، اور پوری دنیا کے سامنے انسانیت کے چیمپئن بننے والے جھوٹ بولتے رہے، اور اٹھا کر جو ہے وہ ان مظلومین کی طرف جو وہاں پر داخل ہوئے تھے، ان مظلوموں کو بچانے کے لیے، ان کی حمایت کرنے کے لیے انہی کے اوپر جو ہے وہ الزامات لگاتے رہے۔ ان میں سے ایک زینبیون ہے، زینبیون جو منطقہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اور منطقہ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کی حفاظت کے اوپر مامور ہے، جو وہاں پر حرم اور عتبات کو بھی جنہوں نے بچایا، اور اس کے ساتھ مظلومین کی بھی حمایت کی۔ ذرا ان کی تھوڑی سی خدمات کو بھی بیان کر دیجئے، اور یہ کون لوگ ہیں اور ان کی کیا شخصیات ہیں، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی گفتگو فرما دیجئے۔ سلامکم اللہ، بہترین سوال۔ دیکھیں ناظرین، آج بہت ہی اہم گفتگو ہے اور ایک ایک لفظ پر غور کیجئے گا۔ جب کبھی جنگ سے قبل جتنے افراد نے بھی سوریہ کی زیارت کی یا سوریہ گئے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے کہ دمشق یا پورے ملک شام میں ہمیشہ اخوت کا درس دیا گیا، اور سب سے بڑی مثال جو میں آج دے رہا ہوں ٹی وی چینل کے ذریعے سے، یاد رکھیے گا، سیریا میں جب کبھی جائیے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے روضے پر جب کسی نے بھی جا کر وہاں زیارت کی ہوگی، اس نے ضرور دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا جو منطقہ ہے جہاں پر ان کا روضہ بنا ہوا ہے، وہاں پر اس روضے پر 2 مینار ہے۔ ایک مینار سے اہل تشیع اذان دیتے ہیں اور دوسرے مینار سے اہل تسنن اذان دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ بہت سبحان پرانا، اللہ۔ بہت قدیمی ہے، اور یہ دونوں اہل تسنن اور اہل تشیع ماشاءاللہ ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں۔ اور یہ بات میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، چونکہ عالمی ٹی وی چینل پر یہ بات کہہ رہا ہوں، میں نے خود اس کو دیکھا ہے۔ اہل تسنن شانہ بشانہ شیعوں کے ساتھ، شیعہ اہل تسنن کے ساتھ، اور جبکہ اکثریت شام میں اہل تسنن کی تھی، وہاں پر کسی طرح کی کوئی مشکلات نہیں تھی، لیکن جو ایک معاملہ، ایک عالمی سازش ہوئی اور اس کو عواصف العربیہ کا نام دیا گیا کہ اس میں بڑے بڑے حکمران بہ گئے اور تباہ ہو گئے عرب کے، اور بہت سارے مسائل، اس پر جانا نہیں، وقت کم رہتا ہے، لہٰذا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب معاملہ ہو گیا اور یہ ہوا کہ دمشق کو بھی تباہ کرنا ہے، حاکم دمشق کو بھی ختم کرنا ہے، اور چونکہ تسنن اور تشیع شانہ بشانہ وہاں پر ہیں، ایک مضبوط قوت تھی، یعنی میں ایک عرصے تک وہاں ملک شام میں تھا اور کبھی کوئی میں نے محسوس نہیں کیا، حتیٰ کہ میرا ڈرائیور خود اہل سنت تھا، اور اتنی ہم سے اس سے دوستی اور تعلقات، آج بھی وہ میرا جو ڈرائیور تھا وہ جرمنی کے اندر موجود ہے اور وہ اہل سنت ہے، اور مجھے فون کرتا رہا، بہت محبت۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ شام میں کوئی تسنن اور تشیع کی لڑائی نہیں ہے، وہاں پر جو سب سے بڑا مسئلہ ہوا کہ کچھ پری پیڈ افراد یا ایسے افراد کو خریدا گیا جن کو آپ داعش کہتے ہیں، اور یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے پیچھے وہ حکمران کون تھے، وہ کون سی طاقتیں تھیں جس نے داعش کو صرف ایک ملک سے نہیں، بہت ساری مملکتوں سے چن چن کر شام میں بھیجا، حدود کے ذریعے سے جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد سب سے بڑا جو مسئلہ وہاں پیش آیا کہ زیادہ تر جو وہاں پر شہید ہوئے صرف شیعہ شہید نہیں ہوئے، وہاں زیادہ تر اہل سنت شہید ہوئے۔ اس کے بعد بہت جلدی عرض کر رہا ہوں، غور کیجئے گا ناظرین، غور کیجئے گا، کبھی میڈیا، بہت سارے ایسے میڈیا چینل ہیں جو آپ کو غلط دکھاتے اور یہ بتاتے ہیں شام میں تسنن اور تشیع کی لڑائی، اہل سنت اور شیعہ کی لڑائی، وہاں کچھ ایسا نہیں ہے۔ جب وہاں پر چاروں طرف سے دواعش یا یوں کہہ دوں تکفیری افکار کے افراد
सलफी फिक्र के अफराद, सऊदी मिजाज अफराद वहां पर दाखिल हुए, अक्सरियत उसमें गैर सूरियीन थे। और आज भी जो वहां मौजूद हैं जिन्होंने कत्ल गारत किया, तदमीर किया, इंफजार किया, तफजीर किया, वो अफराद गैर सूरियीन है। अब उसके बाद मसला ये हुआ कि जब ये दवाइश, बिल्कुल ये दवाइश, अहले सूरिया जो शाम के अफराद हैं वो इतना मिजाज उनका खराब नहीं है, बहुत अच्छे मिजाज के लोग हैं। ठीक है, हर मुल्क में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, लेकिन शाम के अफराद ज्यादातर अक्सरियत जो हमारे अहले सुन्नत भाई हैं काफी अच्छे मिजाज के हैं, और वो हरम सैयदा ज़ैनब में आके ज़ियारत करते हैं। और अभी भी अगर आप सैयदा ज़ैनब के मंतक़े में चले जाएं तो वहां पर आपको अंदाजा होगा कि वहां पर अहले तसन्नुन आके ज़ियारत करते हैं और शाना बशाना है। और मुल्क शाम बचा किसकी वजह से, ये एक अलग मसला है कि किसने किसने शहादत दी। उसमें मैं ये बात बहुत ही चैनल पर अहम बात करने जा रहा हूं कि उसमें बहुत बड़ा योगदान कह लीजिए, बहुत बड़ा अहम रोल कह लीजिए, कुर्बानी कह लीजिए, हमारे अहले सुन्नत भाइयों की भी है। उसके बाद चूंकि दवाइश की कसरत बहुत ज्यादा थी, तकफीरीन की कसरत बहुत ज्यादा थी, और हर हुदूद से ये दाखिल हो रहे थे, तमाम मुल्क की निगाहें, आप समझते हैं क्या क्या वहां पर हो रहा था। अब जरूरत इस बात की थी कि 4 से 5 लाख आईसिस और दवाइश जो बिल्कुल वेल ट्रेन होकर वो तदमीर कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, रक्का पहुंचे, और रक्का में हजरत अम्मार यासिर की कब्र मुबारक को उन्होंने उसे वहां पर इंतजार किया और वहां पर ब्लास्ट किया, उस कब्र को तोड़ दिया। हजरत उसके अलावा हजर बिन अदी अल-किंदी जो बिल्कुल बिल्कुल हजर बिन उदै अल-किंदी जो बहुत ही अजीम सहाबी थे, जिनको शहीद किया गया था, उनको और उनके बेटे को और उनके 5 साथियों को, उनकी कब्र को भी खोदा गया, और वो सारे मसाइल आपके सामने। उसके बाद उन्होंने एक कब्र है जो मंसूब थी जनाबे सकीना बिनते अली से, मेरे नाजरीन गौर करना जाकर, वहां पर भी ये दवाइश, ये आईसिस, यहाँ पर तकफीरी अफराद गए, वहां पर जाकर वहां कोई शिया नहीं रहता, सारे के सारे अहले सुन्नत के औरतों को उन्होंने सताया, कत्ल किया, उनके साथ जो है उनकी इस्मत दरी की, उनको कत्ल किया, रिजाल को कत्ल किया, उनके सरों को तन से जुदा कर दिया। अहले तसन्नुन ने वहां से आवाज बुलंद की, बिल्कुल अहले तसन्नुन ने आवाज बुलंद की कि हमारी मदद कीजिए। अब उसके बाद उसमें हिजबुल्लाह कह लीजिए, दीगर तशय्युअ अफराद जो सूरिया के अंदर मौजूद थे, वहां पर एक लेजान शाबी को बनाया गया। लेजान शाबी में ये अफराद वो थे जिनको अपने मुल्क को बचाना है। तो अगर किसी मुल्क पर कोई अटैक हो जाता है तो मुल्क के अफराद की जिम्मेदारी होती है अपने मुल्क को बचाएं। तो वो लेजान शाबिया जिसको कह लीजिए, वो अफराद जब उन्होंने देखा जनाबे सकीना के रौदे को, जो सकीना बिनते इमाम अली के नाम से मंसूब है, इस पर गौर कीजिएगा, उस कब्र को इन्होंने वहां पर इंफजार किया और कब्र को मिसमार करके जमींदोज कर दिया, बिल्कुल तोड़ दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो तकफीरी अफराद हैं, जो सलफी मिजाज हैं, जो सऊदी मिजाज अफराद हैं, वो मुस्लिम की एक रिवायत को पेश करते हैं, गलत तर्जुमा करते हैं। मैं ये बात बहुत चैलेंज और तहद्दी से कहता हूं, कोई आयत नहीं है, कोई रिवायत नहीं है, कोई हदीस नहीं है, अगर सही मुस्लिम में हो, कहीं भी हो तो मुझे दिखाया जाए। कहीं नहीं है, उसमें एक वो रिवायत पेश करते हैं, उसमें ये दिखाते हैं कि तदमीर कुबूर का हुक्म दिया है नऊज़ बिल्लाह सुल्तान अंबिया ने, हालांकि उसका तर्जुमा गलत करते हैं। फिर मैं कह रहा हूं तर्जुमा गलत करते हैं। वहां पर तदमीर का कोई हुक्म नहीं है, इन्हिदाम का कोई हुक्म नहीं जो मुस्लिम की रिवायत पेश करते हैं, लिहाजा मुसलमान जाग जाएं। उसके बाद अब अजीजम 2 लफ्जों में बात को खत्म कर दूं, जरूरत इस बात की थी कि वो दिमश्क में 4 साल बच्ची जो शहीद हुई थी जुल्म इस्तिबदाद यजीद की वजह से, उसे शाम के जिंदान में दफन कर दिया गया था। उस बच्ची की कब्र पर भी अटैक करना चाहते थे, और यहां तक कि सैयदा ज़ैनब के रोजे के करीब ये लोग पहुंच गए थे। सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर, बहुत ज्यादा मैंने कह दिया, शायद 50 मीटर, जो 3.5 है जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को जो रौजा है उसी से मुत्तसिल बिल्कुल मकबर है, जिसको हम पुलिस स्टेशन कहते हैं, शुरता, उसी के सामने आप देखें तो 2 मिनट 1 मिनट के रास्ते पे 3.5 है, वहां तक ये दवाइश पहुंच चुके थे। अहले सुन्नत का बयान है कि अहले सुन्नत अफराद ने भी बाकायदा अहले तशय्युअ के साथ मिलकर, और ज़ैनबियून अफराद जो हैं, ज़ैनबियून इनका लक़ब इसलिए पढ़ा कि इन्होंने जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े मुक़द्दस की हिफाजत के लिए अपने लहू को पेश कर दिया, अपनी जानों को पेश कर दिया। और जब बहुत सारे कसीर तादाद में एक दिन में 50-50 जनाजे, बल्कि कभी ऐसा भी हो एक दिन में 120 जनाजे जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की हरम में नमाज जनाजा पढ़ाई गई है, ज़ैनबियून वहां पर शहीद हुए। अकलियत बहुत ज्यादा लोग कम हो रहे थे, शोदा की तादाद बढ़ रही थी,
تو اس کی وجہ سے بہت سارے ایسے افراد تھے جن کے دلوں میں جناب زینب کی محبت تھی، انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر ہم سے ممکن ہوا تو ہم جناب زینب کے روضے پر جائیں گے اور بی بی کے روضے کی، اور ہم جناب سکینہ خصوصی طور پر اور دیگر مقدسات کی ہم حفاظت کریں گے۔ تو یہ محافظین ہیں، وہ افراد جنہوں نے قربانیاں پیش کیا ہے، لہٰذا ان کو زینبیون کہتے ہیں۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ نے زینبیون کی قربانیوں کی طرف بھی اشارہ کیا، ان کی خدمات کی طرف بھی اشارہ کیا، اور وہ کس وجہ سے جو ہے وہ آگے بڑھے، چونکہ میڈیا کے اندر جھوٹ دکھایا جاتا ہے، اس کو شیعہ و سنی کی لڑائی بتایا جاتا ہے، مسلمانوں میں تفرقے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، حالانکہ جو دوائش تھے، جو تکفیری عناصر تھے، وہ صہیونی ریاست کے نوکر بن کر ان کی سامنے ایک ہیومن شیلڈ بنا کر کھڑے ہوئے تھے، اس لرزتی ہوئی اور ختم ہوتی ہوئی ریاست کو بچانے کے لیے وہاں پر لائے گئے تھے، جمع کیے گئے تھے، اور وہاں پر آ کر اہل سنت پر ہی ظلم کے پہاڑ انہوں نے توڑے، جن علاقوں میں جا کر زبردستی بیعت کی، چاہے وہ عراق کے علاقے ہوں، شام کے علاقے ہوں، وہ سارے غیر شیعہ علاقے تھے۔ ان کو بچانے کے لیے جو زینبیون آگے بڑھے ہیں، ان کو پوری میڈیا میں جو ہے وہ دہشت گرد بنا کے پیش کرنے کی جو مہم کی جا رہی ہے، اس کا تدارک کیا جاتا رہے گا اور سچ کو برملا کیا جاتا رہے گا۔ ایک جملہ اور میں پیش کر دوں تمام ناظرین کے لیے کہ سوریہ جسے آپ شام کہتے ہیں، یہ مثال ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے کہ اہل تسنن اور تشیع یعنی سنی اور شیعہ انہوں نے اتحاد کی مثال دنیا میں قائم کیا ہے۔ سیریا سے زیادہ، شام سے زیادہ دنیا میں شاید کوئی ایسا ملک آپ کو نہیں ملے گا جہاں پر اتنا زیادہ اتحاد کل بھی تھا، آج بھی ہے، انشاءاللہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ حجت اسلام مرزا عسکری صاحب آپ کی طرف امام حسین اسلام کی سیرت کے نمایاں پہلوؤں کے اوپر گفتگو آپ کے ساتھ ہو رہی ہے۔ تھوڑی سی گفتگو کو اور تھوڑا سا آگے اس میں بڑھائیں گے کہ کیا ظلم سے جو بیزاری ہے وہ صرف امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کا امتیاز ہے، یا باقی تمام ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا خاصہ ہے؟ اس پہ بھی تھوڑی سی بات ہو جائے قبلہ۔ جی، اچھا زاویہ ہے سوال کا، آپ کی خدمت میں عرض کریں، میں نے اس سے پہلے کے کوشچن میں اشارہ کیا تھا کہ تمام اماموں کا فریضہ جو ہے وہ احیاء دین خدا ہے، اور دین خدا کو زندہ باقی رکھنے کے لیے، اور دین خدا یعنی ہر امام نے اپنے اپنے زاویے سے، اپنے اپنے اعتبار سے وقت کی ضرورت کے پیش نظر دین خدا کو زندہ رکھا ہے، اپنے فریضہ ادا کیا ہے۔ اس میں ائمہ علیہ السلام کی ایک اہم ڈیوٹی جو تھی، ایک اہم فریضہ جس کو کہیں، امامت کا رکن رکین ہے یہ مسئلہ کہ لوگوں کو ظلم سے دور رکھیں، لوگوں کے اندر نہ صرف یہ کہ مثال کے طور پہ انفرادی طور پہ اگر کسی پہ ظلم ہو رہا ہے تو انسان اس سے ظلم کی بیزاری کا اظہار کرے، جیسا کہ قبلہ نے اظہار کیا، نہیں بلکہ ظلم سے کیا نام ہے نفرت ان کے وجود کا حصہ بن جائے، اور ظلم سے عملی بیزاری جو ان کے وجود کا حصہ بن جائے۔ تمام اماموں کا یہ خاصہ تھا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، امام کاظم علیہ السلام کے لیے اکثر لوگ سمجھتے ہیں، یعنی جو تصور عام ہے کہ امام کی 14 سال کی زندگی جو ہے وہ زندان میں گزری ہے، قید خانے میں گزری ہے، ٹھیک ہے، اور کیا نام ہے کربلا کے بعد جو مظلوم امام گزرے ہیں تمام ائمہ، ان میں سب سے زیادہ مظلوم امام کاظم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ لیکن آپ امام کاظم علیہ السلام کی اسٹریٹجی دیکھیں، میں بہت سارے نکات ہیں آپ کی زندگی کے جو اہم کلیدی نکات ہیں، اور عصر حاضر کے لیے اور آئندہ آنے والے زمانے کے لیے ایک بہترین سبق بھی ہے، لیکن میں اس نکتے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ صفوان جمال امام کاظم علیہ السلام کے شاگرد یعنی صحابی ہیں اور امام کے عاشق بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ صفوان جمال جو ہے وہ امام کے پاس آتے ہیں، امام کہتے ہیں کہ تمہاری ساری باتیں اچھی ہیں لیکن ایک بات تمہاری اچھی نہیں ہے۔ کہا مولا کیا بات ہے، کس بات سے آپ نالا ہے مجھ سے؟ کہا کہ تم اپنا، میں نے سنا ان کا جیسے ٹور اینڈ ٹریولز کا بعض لوگوں کا بزنس ہوتا ہے، آج بہت سے لوگوں کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں، وہ مثلا دیتے ہیں کرائے کے لیے لوگوں کو، ہائر ہوتی ہیں وہ گاڑیاں، تو اس زمانے کی گاڑیاں جو تھیں، اس زمانے کا جو موڈ آف ٹرانسپورٹیشن تھا وہ اونٹ تھا، جمل تھا، اور خچر سے دور دراز کے سفر کے لیے اونٹ کا استعمال ہوتا تھا یا گھوڑوں کا استعمال ہوتا تھا۔ تو ان کے پاس بہت سارے اونٹ تھے اور اتنے ریپیوٹیڈ تھے کہ حکومت کا ٹینڈر ان کو ملتا تھا، یعنی حکومتی گویا مثلا جب حکومت کرائے پہ لیتی تھی گاڑیوں یعنی اونٹ کو اس زمانے میں، تو صفوان جمال سے لیا جاتا تھا، ایک بہت بڑے جو ہاں یعنی ان سے ان کا یہ ریپوٹیشن تھی۔ بہت ہی نصیحت آموز بات ہے، بہت نصیحت آموز بات ہے، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ تو امام نے کہا تمہاری ساری بات اچھی ہے لیکن ایک بات اچھی نہیں ہے۔ کہا کیا؟ کہا تم وہ ہارون رشید کو جو ہے وہ تم اپنا اونٹ دیتے ہو۔
کہا مولا وہ تو صرف میں اوکے حج اوکے کے زمانے میں دیتا ہوں. آپ اس نقطے پہ غور کیجیے گا. مولا وہ تو میں حج کے جی زمانے میں دیتا ہوں. حج تو عبادت ہے خدا کی. امام نے کہا کہ یہ بتاؤ تمہاری یہ توقع رہتی حج دیکھیے کتنا متبرک اور کتنا عزیز عمل ہے, یعنی عزت ہے اسلام کی حج, اور کیا نام ہے مسلمانوں کے لیے بہرحال ایک شرف ہے یہ بیت خدا کی زیارت. تو امام نے کہا کہ یہ بتاؤ تمہاری پیسے تم کو مل گیا. جب یہ ہارون رشید یرحمک اللہ, ہارون رشید جب رحمت اللہ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد, ہارون رشید جب جاتا ہے تو تمہیں پیسے سارے دے کے جاتا ہے. کہ نہیں سرکار, اونٹ جاتا ہے, کچھ ایڈوانس پیمنٹ ملتا ہے, کچھ پیسے جب واپس آتا ہے تب ملتا ہے. تو امام نے کہا تمہاری توقع کیا رہتی ہے؟ یہ رہتی ہے کہ مولا وہ واپس آ جائے اور ہمارے پیسے ہمیں مل جائیں, ہمیں میرا اونٹ بھی مل جائے اور ہماری گاڑی بھی مل جائے اور ہمارا کرایہ بھی مل جائے. امام نے کہا تم دراصل اپنی سواریوں کے بقا کے ساتھ ساتھ ایک ظالم کی بقا کی بھی آرزو کر رہے ہیں. اللہ اکبر, توجہ کیجیے اللہ کتنا اہم نقطہ ہے. اللہ, یعنی امام معصوم اس حد تک راضی نہیں ہے کہ ایک شخص اس حج بیت اللہ اور اس عظیم عبادت کے لیے بھی ظالم اگر جا رہا ہے ظالم کے ساتھ, ہاں, تو اس کی بقا کی توقع نہ کریں. اب آپ سوچئے, میں امپورٹنٹ نقطہ یہ ہے امام کاظم علیہ السلام کی جن کو یہ سمجھتے ہیں کہ امام ظلم کے ساتھ گزر, نہ, امام نے کلیدی نقطہ دیا ہے پوری زندگی کے لیے, علیہ الصلوۃ والسلام زندگی کے لیے اصول دیا ہے کہ کسی وقت بھی کسی خطے میں بھی رہنے والے اہل بیت کے چاہنے والے کبھی بھی ظلم کی بقا کی آرزو نہ رکھیں, کوئی ان سے مصالحت نہیں ہے. ہاں البتہ اسٹریٹجی ایک چیز ہوتی ہے, میں صرف بریکٹ میں اشارہ کرتا چلوں. امام کاظم علیہ السلام کے زمانے میں علی بن یقطین ہے, یہ بھی ایک ضروری پہلو. علی بن یقطین جو ہے وہ پرائم منسٹر ہے, ٹھیک ہے. علی بن یقطین جو ہے وہ حاکم وقت کے بعد جو ہے وزیر مملکت ہے, ٹھیک ہے. تو اب آپ سوچئے جہاں امام جو ہے وہ مثلا لاقا لیقن یعنی ایک تن کے برابر بھی ایک ظالم کی مدد کے لیے گوارا نہیں کرتے ہیں کہ صفوان جمال بھی بہت ہوشیار تھے اور واقعی معنوں میں عاشق تھے. انہوں نے اپنے سارے اونٹ بیچ دیے. اگلے سال جب اس نے حج کے زمانے میں پوچھا کہ کیا بات ہے تم سواری تو ہمیں جانا حج پہ, تو کہا میں نے بزنس اپنا جو ہے وہ جابٹیز میں چل رہا تھا, میں نے سب بند کر دیا, وائنڈ اپ کر دیا, میرا بزنس ختم ہو گیا. وہ سمجھ گیا, وہ ہنسا, یعنی جلتی ہوئی ہنسی بھی اس کے چہرے پہ آئی کہ میں جانتا ہوں تم نے کس وجہ سے جو ہے وہ اپنے بزنس کو ختم کیا ہے, لیکن وہ پھر کہتا ہے کہ اگر تم سے ہمارے مراسم نہ ہوتے پرانے تو میں تم کو اس کا سبق سکھاتا. اس طرح تحریر بھی کی اس نے. تو خلاصہ اس کے مقابل میں آپ دیکھیں, ان کے مقابلے صفوان جمال کی شخصیت سے امام آشنا تھے کہ ان کے لیے یہ کرنا ضروری ہے. یہ اس حد تک یعنی یہ رویہ صفوان جمال کے لیے ان کا علاج تھا اور ان کی بقا کی دلیل تھی. لیکن علی بن یقطین کو آپ دیکھ لیجیے, جناب علی بن یقطین کو امام نے اپوائنٹ کر کے ایک حکومت کے حساس اور کی پوسٹ پہ امام نے جانے کو کہا. یہ ہمارے لیے آج کے لوگوں کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ جن میں صلاحیت ہے, جو علمی اور سیاسی اور تدبیری اعتبار سے ان مراحل تک پہنچ سکتے ہیں, تو امام نے اس کو شرط کی تھی کہ تم جا رہے ہو وہاں, تم جاؤ, لیکن 3 شرطیں ہیں. سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ تم کو ہمارے شیعہ جب آئیں تمہارے پاس تو ان کی عرضیوں کو سننا پڑے گا, ان پہ ہونے والے ستم کو دور کرنا پڑے گا. بہت عمدہ جگہ پہ آپ آ گئے ہیں. اگر ہم اسی چیز کے تناظر میں فی الوقت اس وقت دیکھیں, جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں, اور خصوصیت کے ساتھ پاکستان میں اس وقت دیکھیں تو ہماری مائیں بہنیں, چھوٹے چھوٹے معصوم بچے, اور کراچی کی شدید ترین گرمی جو کہ 45 اور 50 کے درمیان جو ہے وہ ٹیمپریچر کو چھو رہی ہوتی ہے, ہیٹ ویوز کے ساتھ لو چل رہی ہوتی ہے, اس میں ایک جلتی ہوئی دریوں کے اوپر اپنے جو ہے وہ جو گمشدہ افراد ہیں گھر کے, ان کے انتظار میں بچے معصوم پڑے ہوئے ہیں, بیویاں رو رہی ہیں مگر پوچھنے والا نہیں. تو کیا یہ صرف مظلومین کو دیکھ کر اور کمزور جواب پڑ جاتے ہیں جب ہٹالا جاتا ہے, تو اس کا ذوف کس طرح سے دور ہوگا, یہ بھی ذرا سا اس کے اوپر بھی بات ہوتی جائے. جی, میں نے اس کے آپ کی خدمت میں دیکھیں, ایک چیز ہے کہ مثلا ظلم کے مقابل میں انسان کو صرف مظلوم نہیں ہونا چاہیے, انسان کو صرف, بہرحال میں عالمی حالت سے اعتبار سے آپ کی خدمت میں عرض کروں, بہرحال اہل بیت کا چاہنے والا جہاں بھی ہو, شیعہ جہاں بھی ہو, اسلام جہاں بھی ہو, وہ اس میں کوئی جغرافیائی حدیں ائمہ کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہوتی ہیں. تو بہرحال صرف ظلم کے مقابل میں یعنی گڑ گڑا کر بل بلا کر اپنا حق نہیں مانگنا ہے, بلکہ ظلم کے خلاف قیام کرنا ہے.
जिस तरह भी मुमकिन हो अपना मुतालबा करना जरूरी है। अच्छा, उसके लिए तदबीर जरूरी है। हर जमाने में कयाम जो है वो कयाम शमशीर नहीं होता, हर जमाने का कयाम जो है वो लड़ना झगड़ना नहीं होता। कभी जी कभी हाँ स्ट्रैटेजीज तैयार की जाती है। आज कौम के जवानों जी को, हाँ बच्चों को आइंदा आने वाले दिनों के लिए, आइंदा आने वाले सालों के लिए, आइंदा नस्ल के लिए स्ट्रैटेजी तैयार करनी होगी। मैं आपकी खिदमत में इमाम कादिम अलैहिस्सलाम की मिसाल दूं। इमाम कादिम सल्लल्लाहु अलैहि अलैहिस्सलाम की वसल्लम। स्ट्रैटेजी देखिए। जनाब अली बिन यकीन जैसी हसास शख्सियत, और ये असहाब खास में इमाम के, कोई मामूली आदमी नहीं है। सल्लल्लाहु- ऐसा जी हाँ शख्स इमाम का करीबी तरीन फर्द जो है वो इतनी की पोस्ट पे बैठा है। यानी ये सुभान क्या, अल्लाह। ये जुल्म के खिलाफ, जुल्म को शिकस्त देने का, जुल्म की सियासतों को उनके तो बहरहाल हमें हमा जहद जो है खुद को तैयार करना होगा, ताकि बहरहाल खासकर वो जो मजलूम, मसलन फर्ज कीजिए चाहे वो ज़ैनबियुन के सिलसिले से कहा जाता है जो गुमशुदा है, उन्होंने बहरहाल तमाम आलम इस्लाम पे, तमाम अहले बैत के चाहने वालों पर, दुनिया में जिस गोशे में भी उन पर हक बनता है उनका। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के दिफा में जितने भी लोग गए और वो वापस आए और जितने भी जुल्म का शिकार हो रहे हैं, वो तमाम अहले आलम, जितने भी अहले जनाब ज़ैनब के गोया शहदाई दुनिया में उनके चाहने वाले हैं, सब पर फर्ज बनता है कि जुल्म के खिलाफ दामे दिरहमे सुखने जिस एतबार से भी सुभान वो अल्लाह। अपनी आवाज यानी अपनी बिल्कुल आवाज सही। उठाएं, क्योंकि वो आवाज जिनके उठाएं। लिए लड़ रहे हैं वो यानी एक ऐसी शख्सियत है कि जिनका तमाम आलम इस्लाम से ताल्लुक, आलम इस्लाम पे एहसान है। तो उनके हरम के दिफा में जो भी लड़ा उसका भी एहसान तमाम अहले इस्लाम पर, तमाम आलम इस्लाम पे, तमाम अहले बैत के चाहने वालों पर है। तो बहरहाल इनके सुभान अल्लाह। यानी, लेकिन मैं ये अर्ज करूंगा जो अहले हल व अक़्द हैं, जो अहले नजर हैं, उनके लिए जरूरी है कि बहरहाल ऐसी स्ट्रैटेजी तैयार, वाकई हमारे लिए सबक है कि इमाम कादिम अलैहिस्सलाम के हसास तरीन सल्लल्लाहु अलैहि दौर वसल्लम। में, जहां आप 14 साल कैद खाने में गुजारते हैं, लेकिन आप ही का शागिर्द जो है वो जैसे जनाब मूसा फिरौन के दरबार में है, उसी तरह जनाब अली बिन यकीन हारून रशीद के दरबार में। ये किस बिल्कुल बिना सही। पर है? ये इमाम कादिम सुभान अलैहिस्सलाम अल्लाह। की स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजी। ये तरबियत का तरीका था आपका। ये बहरहाल हम आमशियों के लिए एक सबक है। जुल्म के खिलाफ आवाज, एक तरफ तो ये सफान जमाल जैसे लोग, हम अपनी बात को बहरहाल दूसरे मेहमान भी बोलेंगे, सफान जमाल जैसे लोग अगर जहां थोड़ा सा ईमान ने महसूस किया ये कमजोर है तो उनको रोक दिया कि नहीं तुम अपना बिजनेस माइंड अप करो। लेकिन जहां अली बिन यकीन जैसे मसलन यकीनन फिक्री एतबार से, जहानत के एतबार से मजबूत। बहुत ज्यादा फर्क था, मजबूत थे, इमाम ने उनको कहा आगे मजबूत है। जाओ, ताकि वहां से प्रोटेक्शन मिल सके शियों को। आज बिल्कुल दुनिया की सही। ऐसी बहुत हसास बहुत कुर्सियों पे ज़रीफ़, शियों का जाना बहुत ज़रीफ़ जरूरी है। नुक्ता, जी जी। जी बहुत हाँ, ज़रीफ़ नुक्ते ताकि हैं, बहुत शियों ज़रीफ़ नुक्तों ने। आलमी सतह पे हमें प्रोटेक्शन मिल सके। जी हाँ। बिल्कुल सही है, क्योंकि इस वक़्त शिकंजे दिए जा रहे हैं बहरीन के अंदर, इस वक़्त शिकंजे दिए जा रहे हैं रियाज़ के अंदर, इस वक़्त शिकंजे दिए जा रहे हैं आपके सूरिया के अंदर, इस वक़्त जो है हालात ख़राब हैं। यमन के ऊपर बमबारी हो रही है मुसलसल, और एक तरफ जो है वो ये कहा जा रहा है कि ज़रा-सी अगर सप्लाई लाइन जो है वो तेल की डिस्टर्ब हो जाए तो उसके ऊपर वावेला है, और मगर बमबारी होती रहे सिविलियन आबादी के ऊपर, मज़लूम बच्चों के पर्चे उड़ते रहे, तो किसी को कानो-कान जो है वो, किसी के जो है वो कानों पे जो भी नहीं रेंगती, उसके ऊपर कोई बात भी नहीं होती। तो इसलिए आपको खुद आगे बढ़ना होगा, अपने आप को असर-ए-नौ तैयार करना होगा। तालीम के मैदानों में मैं कोई दहशतगर्दी की हिमायत नहीं कर रहा हूँ, खुदा न खास्ता साफ-साफ बात कर रहा हूँ कि जिस तरह से क़िबला ने भी कहा कि आपने इल्म और हिकमत में आगे बढ़ना है। आपने अपने को इस कदर तैयार करना है कि सारे जहाँ-जहाँ पर जिन-जिन ममालिक में आप रहते हैं, वहाँ की पोस्टों के ऊपर, वहाँ पर जो है वो अहम ओहदों के ऊपर जो है वो एक शिया कौम की पहचान, अहले बैत अलैहिस्सलाम के मानने वालों की पहचान हमेशा इल्म और हिकमत रही है। वो साहिब हिकमत रहे, साहिब इल्म रहे। जब आप यहाँ पर होंगे तो अपनी कौम के जो मज़लूमीन हैं, जो नादार अफराद हैं, जो कमज़ोर हैं, जिनको शिकंजे दी जाती हैं, उनको शिकंजों से बचाएँगे। तो आपने हर हिसाब से काम करना है और इल्मी मैदानों को कभी छोड़ना नहीं है। आगे बढ़ेंगे तेज़ी के साथ, और मौलाना कासिम मोमिनी साहब एक मरतबा फिर आपके पास आएँगे। कुरान, किताब कानून सलामत। और जो है वो जुल्म और अदल का हकीकी म्यार के ऊपर आपके साथ गुफ्तगू हो रही है। थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं। सुकूत दर मुकाबले जालिमान, इसको कुरान की रूह से अगर देखा जाए तो इसके ऊपर जरा गुफ्तगू हो जाए, क्या कहेंगे आप? देखिए सईद साहब, एक आयत मजीदा ख़ास तौर पर सूरह आराफ आयत नंबर 165, जी, अगर इसमें आपकी परवरदिगार आपकी आलम पूरे इजाजत आपकी मेरी इजाजत से एक कॉल भी शामिल कर लो, जी, इजाजत से आपकी। जी। जी, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर अल्लाह ताला को दुआ क्लियर करना चाहती हूँ कि मेरा एजेंडा शिया नहीं है, क्योंकि मैं खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं शियों के खिलाफ हूँ। मेरा सिर्फ ये है कि जो लोग आस्तीन के साथ बने हुए हैं और अंदर से
غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ مل کر جو مسلمانوں کو کمزور کر رہے ہیں ان کی طاقتوں کو ہم بھی سمجھتے ہیں. سارا کچھ سامنے ہے. بشار الاسد جیسا یزید اس کو امام حسین کے ماننے والے اس کو مضبوط کریں. اچھا صدام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بشار کو تو یزید کہہ رہی ہیں آپ. نہیں ایک سیکنڈ بشار کو تو یزید کہہ رہی ہیں آپ، صدام کے بارے میں کیا رحمت اللہ کہیں گی؟ بشار نے کیا کیا ہے؟ بشار نے اہل بیت کے حرموں پہ چڑھائی کا حکم دیا ہے. بشار نے کیا کیا ہے؟ بشار نہیں، آپ کا میرا کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اسلام کی بات کی، میں بھی اسلام کی بات کر رہا ہوں. کیا ہے؟ کس نے کیے؟ بشار پہ تو داعش نے حملہ کیا ہے. بشار پہ تو داعش نے حملہ کیا ہے، وہاں تو داعش نے حملہ کیا ہے. وہ تو اگر نسل کشی کر رہا ہوتا تو اس سے پہلے جب مظلومین کو بچانے گئے نا، جب مظلومین کو بچانے گئے، جب وہاں پر تکفیری نوکر صہیونیوں کے نوکر آئیں گے، جب صہیونیوں کے نوکر آئیں گے اور مسلمان عورتوں کی عزتوں کو پامال کریں گے، جہاد الزنا کریں گے، تو بچائے گا بھی تو کوئی. آپ کے نزدیک یزید ہوگا نا، آپ کے نزدیک یزید ہوگا، آپ کے نزدیک یزید ہوگا نا. آپ کو تو تکلیف ہوگی کیونکہ آپ تو چاہتے ہیں اہل بیت کے سارے حرم گر جائیں. نہیں، اہل بیت علیہ السلام کے حرم گر جائیں تو سکون ہو جائے گا سب کو. اب اگر کوئی اس کو روکتا ہے، اس کا دفاع کرتا ہے، تو وہاں پر تکلیف ہوتی ہے. بات سیدھی سیدھی کرے نا میں، کہ اہل بیت کا نام نہیں اچھا لگتا. جی میں سن رہا ہوں، سب سن رہا ہوں. میں نے سعودیہ کا نام ہی نہیں لیا، ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں. میں تو ان کے ابا کے اوپر نام لگا رہا ہوں. میں تو سعودیوں کو کچھ کہہ ہی نہیں رہا، میں تو ان کے جو خالق ہیں جنہوں نے ان کو بٹھایا ہوا ان کو کہہ رہا ہوں. ان نوکروں کا تو ذکر ہی نہیں کر رہا. نوکروں کی حیثیت ہے. نہیں، کیا کھیل کھیلا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کے حرموں کا دفاع کیا ہے. جو نوکر آپ لے کر آئے تھے صہیونیوں کی حفاظت پہ، ان کو پیچھے ڈھکیلا ہے. کیا کیا ہے وہاں؟ یہ تو بشار اگر مان جاتا اور ایک سیکنڈ میری بھی بات سن لینا. بشار مان جاتا اور اسرائیل کو آگے آنے دیا جاتا. بشار کو سزا اسی بات کی مل رہی ہے، بشار خود اہل سنت ہے. بشار کو سزا صرف اس بات کی مل رہی ہے کہ اس نے اسرائیل کو آگے آنے سے روکا. اس کو بلایا گیا تھا ملک عبداللہ کے دور میں. میری بات سن لیں. ملک عبداللہ کے دور میں بلایا گیا تھا، اس کو میڈل پہنایا گیا تھا. وہ خبر میں نے خود دیکھی تھی. اور اس کو آپشن دیا گیا تھا کہ آیا وہ سعودی رجیم کے ساتھ چلے گا یا اس کے برخلاف چلے گا. اس نے انکار کیا، اس کی سزا دی گئی اس کو. اب یہاں پر پیچھے سے پیدائش آ گئی. جی فرمائیے. ان کے ساتھ بحث کرنے کا سید. چلے ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ٹھیک ہے بہت شکریہ. پوری سوریا کی قوم اس پر جان فدا کر رہی ہے. آپ پاکستان سے آگے وہاں اس کو زیادہ اچھا سمجھتی ہے. بہت اچھا کیا مظلومین کی حمایت کی. اور جو وہاں جائے گا اس کے لیے انتظام کر رکھا ہے انہوں نے. پورا دروازہ جہنم کے لیے کھول کے رکھا. بہت عمدہ کام کیا. جو آ کے اہل بیت کے حرموں کی جانب بڑھے گا اس کا دفاع ہمارا آئینی اور اخلاقی اور اسلامی حق ہے. ایسے تھوڑی ہم جناب زینب سلام اللہ کا حرم آپ کے سامنے چھوڑ دیں گے کہ آپ آئیں اور اس کو مسمار کر ڈالیں. ایک اور کال ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی آگا جان. آج میں یہ ان سے پوچھنے کی جسارت کروں گا، ہمارے تشریف فرما ہے. جی بسم اللہ فرمائیے. تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہر دور میں غیر مسلم طاغوتی طاقتوں نے ہمیشہ سے امت مسلمہ کا جینا حرام کر رکھا ہے. کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر بندر بانٹ کے نظریے کے تحت مسلمانوں کو بچار لاتے ہیں. فرینچ میں کہتے ہیں کہ 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کر رینیو پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا آپ کا. پوائنٹ آ گیا میں نے پوائنٹ دینا ہے. ٹھیک ہے، بولو. کیوں ملک شام میں اس وقت موجودہ حکمران باامن برن کردار کا مالک ہے. شام کی عوام خوشحال ہے مگر طاغوتی طاقتیں
ٹھیک ہے میرے فکر اور مقاصد فکر مسلمانوں ٹھیک ہے یہ تو بات کر چکے ہوں. ڈیش اور تنباہ کے مولد مسلمانوں کا مگر غیر مسلمانوں کا پسند تھا. کیوں؟ ٹھیک ہے, ابھی دعا میں جان کے اسی طرح تعلیم کر بہت دیا شکریہ, بہت شکریہ, آتا ہوں اس پہ. جانتا ہوں کہ 97% جی بہت شکریہ بٹ صاحب, بہت شکریہ بٹ صاحب, بہت شکریہ. میں ذرا علماء کو بھی دے دوں گا. بہت شکریہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ بٹ صاحب, آپ کی توفیقات میں خدا اضافہ فرمائے. قاسم مومنی صاحب, دیکھیں آپ دیکھیں, حق بات کرنے کی نا, مطلب حق بات صرف کی جا رہی ہے, اس پر کتنی تکلیف ہے. یعنی سچ بات, یعنی بشار 2011 سے پہلے نہیں, اگر وہ ظلم کر رہا تو سیرین کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ جیسے ہی ملک عبداللہ کی آفر کو ٹھکرایا, پیچھے سے داعش آتی ہے, اور جب داعش ختم کیا گیا تو چیخیں بلند ہو رہی ہیں. کیوں؟ جناب زینب سلام اللہ کے حرم کو, ان اتباعات عالیات کو اگر ختم کر دیا جاتا تو اگلی باری حرمین کی, مکے اور مدینے کی آ جاتی, اور اسلام کا ساری ہیریٹیج, سارا کلچر وائنڈ اپ کر کے رکھ دیتے. اس کو روکا جنہوں نے قربانیاں دی, ان کو آ کے جو ہے وہ ان کے اوپر انگشت نوائی ہوتی ہے. اس کا جواب جب میں کل بھی عباس صاحب کی طرف آؤں گا تو آپ سے لوں گا. بہرحال قاسم مومنی صاحب, سکوت در مقابل ظالم, جو ہے وہ قرآن کی روح سے آپ اس کے اوپر بات کر رہے تھے. بسم اللہ. دیکھیں سید, بات یہاں پر یہ ہے کہ سورہ نمل کے اندر ایک آیت مجیدہ ہے, ارشاد رب ذوالجلال ہو رہا ہے کہ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ہم فیہ یختلفون. یہ بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ اور قوم فرعونیان کے بارے میں قرآن میں 2000 سے زائد آیتیں ہیں. سمجھ میں آ گئی بات جی؟ صحیح. اور اتنے انبیاء ما سلف گزر گئے, اس میں سے حضرت موسیٰ اور فرعون اور بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن کیوں زیادہ بولتا ہے, کیوں زیادہ قرآن کی آیتیں ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو پھر کم سے کم 4000 سال کا فاصلہ ہے, یا 2000 سے 4000 سال کا فاصلہ ہے پیغمبر خدا اور جناب موسیٰ کے درمیان. یہ قوم بنی اسرائیل اور جناب موسیٰ اور فرعون کے بارے میں گفتگو کیوں ہو رہی ہے؟ یہ آیت واضح بتا رہی ہے مسلمانوں کو کہ اس قرآن کے اندر جو قصے بنی اسرائیل کے بارے میں بیان کر دی گئی ہے, اس میں سے وہ چیز جس میں سب سے زیادہ وہ لوگ اختلاف کرتے تھے, وہ اختلاف کس چیز کے بارے میں؟ وہ یہ ہے کہ وہ خدائے موسیٰ کے بارے میں اختلاف کر رہے تھے. اب آ جائیں اس آیت کے اوپر. یعنی میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر جو آیتیں ہیں, اس کے اندر 2 گھنٹیاں ہیں. ایک گھنٹی بنی اسرائیل اور دنیا والوں کے لیے ہے, وہ تو ایک گزر گئی اور ہے. لیکن ایک اندر کی جو گھنٹی ہے وہ پیغمبر خدا کی امت کے لیے ہے. یعنی اے پیغمبر خدا, اے رسول اللہ, اے میرے حبیب کے امتیوں, اگر تم لوگوں نے وہی راستہ, وہی روش, وہی منش, وہی سبیل, وہی طریق انتخاب کر دیا جو بنی اسرائیل نے کیا, اس پر اگر چلو گے تو یاد رکھو کہ فرعون جیسا شخص تم لوگوں کے اوپر مسلط ہوگا. اور یقینی بات ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں فرماتے ہیں کہ فرعون, خود پیغمبر خدا فرماتے ہیں کہ میرے زمانے کا فرعون موسیٰ کے زمانے کے فرعون سے زیادہ سخت تھا. توجہ کریں. صحیح. کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ کے زمانے کے فرعون نے جب وہ غرق ہونا شروع ہوا تو پھر انہوں نے ایمان لایا, اگرچہ اس کی ایمان کو قبول نہیں کیا. لیکن میرے زمانے کے فرعون نے, ابو جہل, عتبہ, ولید, شیبہ اور ان کے نسلوں نے, اس وقت کی جب وہ ان کی گردنیں کٹ رہی تھی تو یہ کہہ رہا تھا کہ اے محمد, اگر میں اس تلوار کے نیچے سے بچ جاؤں تو پھر تمہیں اور تمہارے دین کو چھوڑنا نہیں ہے. اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ کیسے لوگ تھے. اب قرآن نے سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 165 میں 3 حصے کر کے بیان کر دیے, جو میں چاہ رہا ہوں کہ اختصار آپ کی خدمت میں بیان کروں. اس آیت کے اندر 3 پہلو ہے. ایک پہلو کیا ہے؟ وہ لوگ جو سکوت کیے بنی اسرائیل میں, وہ لوگ جنہوں نے فرعون کے مقابلے میں سکوت کیا اور جناب موسیٰ کے ساتھ نہیں دیے, ان کے بارے میں خداوند منان نے فرمایا فلما نسوا ما ذکروا به, اور اس وقت کہ جب انہوں نے ذکر کو فراموش کر دیا,
ٹھیک ہے جی، یعنی کون سا ذکر؟ یعنی فرعون کے مقابلے میں لڑنا ہے، موسیٰ کی حمایت کرنی ہے، اور خدا یہ موسیٰ کی حمایت میں اپنی جانوں کا نظریہ دینا ہے، لیکن انہوں نے نہ دیا، جس کی وجہ سے فرعون جیسا شخص ان کے اوپر مسلط رہا۔ تو یہاں پر آیت اللہ محسن قراتی اپنی تفسیر نور کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ سب سے خطرناک گروہ جو کہ اس آیت کے روح سے وہ ہے کہ جو ظلم کے مقابلے میں اگر خاموش رہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ ظالم کے برابر ہے، اور جو ٹھیک ہے، ظالم کے برابر ہے تو روایت کے اندر بھی یہ بات نوٹ ملتی فرمائیے۔ ہے کہ اگر کوئی شخص ظالم کی حمایت کرے تو اس کی پیشانی پر قیامت کے دن یہ مکتوب ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی رحمت سے مایوس ہوئے تھے۔ مایوس ہے، بالکل صحیح، بہت شکریہ، بالکل صحیح۔ گفتگو آگے بڑھاتے ہیں، کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، میں بھی مالک کے ساتھ جو ہے بہت کرتا ہوں۔ نہیں، بسم اللہ، بسم اللہ، فرمائیے فرمائیے فرمائیے۔ کافی تو آپ کا ظلم کے خلاف میں گفتگو نہ کروں، کل کروں گا، پرسوں کروں گا۔ بحرین میں گیا، وہاں پہ دیکھا گیا کہ 70%، 79% یہ معاشی آبادی ہے، اور تمام ہمارے بادل ہیں وہاں پہ، لیکن ایک چھوٹی سی جس کو کہتے ہیں ٹیڈی بکری، چھوٹی سی ریاست سے قبضہ کیا ہوا ہے۔ وہاں پہ 97% چیز ہے۔ میں نے وہ تو ملاقات ہوئی ہے، میں نماز پڑھنے گیا وہاں پہ، لیکن یہ ضرور جو پیدا ہو رہا ہے وہاں پہ، اس کا بھی اٹھنا چاہیے عوام کو وہاں پہ۔ بہت بہت شکریہ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بالکل، بہت ان کی اصل میں یہ چھوٹی چھوٹی جو بیٹھے ہوئے ریاستیں ہیں نا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب ان سے بڑا والا جو طاغوت ہے جس نے ان سب کو بٹھایا ہے، جب وہ گرے گا یہ خود بخود جو ہے وہ گر جائیں گے۔ اسی کا چین ریئیکشن ہوتا ہے۔ کل بھی ابا صاحب ابھی جو ہے وہ ظلم اور ظالم کے ساتھ جو ہے وہ سکوت اختیار کرنا یا سموت، کیا کہیں گے، کس طرح سے مطلب ہر دور کے اندر مختلف تقاضے ہوتے ہیں، مختلف اسٹریٹجیز ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ کہا جاتا ہے بھئی یہ جو ہے مصلحت ہے۔ اس حوالے سے قرآن کی گائیڈ لائن تو ہم نے دیکھ لی، اس نے تو بار بار اپنے پیغمبروں کو، انبیاءوں کو، سب کو حکم دیا کہ بالکل سامنے جا کے ڈٹ جانا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے، مطلب کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے یقیناً فی زمانہ؟ اس سے قبل میں ایک جملہ عرض کر دوں کہ ابھی محترمہ کا ایک قول آیا تھا، اور وہ شام کے حاکم کو یزید کہہ رہی تھی، تو ہمیں ان کے لفظ پر یا کلام پر کوئی اعتراض نہیں۔ وہ یزید کہیں، معاویہ کہیں، ابو سفیان کہیں، ان کی اپنی زبان ہے، وہ جس طرح سے چاہے کہیں، اور ظاہر سی بات ہے کسی ملک کے حاکم کے بارے میں اس کی عوام بہتر سمجھتی ہے کہ ملک کا حاکم کیسا ہے اور کیا ہے۔ بہرحال یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ ملک شام میں اس پرابلم سے پہلے، یعنی دواعش سے پہلے، وہاں پر بہت ہی امن و امان تھا اور بہت سکون تھا۔ ہاں، ظلم کے خلاف سکوت کی اجازت نہیں ہے، سکوت اختیار کرنا میں سمجھتا ہوں، بلکہ اسلام کے رخ سے بھی اگر آپ دیکھیں تو سموت کا حکم ہے۔ اور جتنے بھی افراد جو رجل ہیں، جن کے اندر رجولت پائی جاتی، یقیناً جو اسلام کے احکامات کو جانتے ہیں اور ہیومینٹی کے اس راستے پر چلتے ہیں، انہیں اس بات کو یقیناً سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کسی فرد پر ظلم ہو رہا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اس مظلوم کی مدد کرے، یعنی صرف سکوت اختیار کر لینا کہ میری مجبوری ہے یا میں پرابلم میں ہوں لہٰذا جی۔ انہوں نے ایک جملہ اور بھی کہا، انہوں نے کہا کہ جی وہاں ایران داخل ہو گیا اور وہ چیزیں ہو گئیں، مطلب وہاں پر داعش آ کر لوگوں کے سر اتار رہی ہے، اہل بیت علیہ السلام کے مزارات خطرے میں ہیں، کیا آگے بڑھ کر اپنا دفاع کرنا، دشمن کو پیچھے ہٹانا، کیا یہ خلاف قانون ہے، خلاف قرآن ہے؟ اس کے اوپر میں آپ سے جواب لوں گا، ایک مختصر سی کال لے لوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی سب سے پہلے نقوی صاحب کے لیے میں دعا بالکل کروا ہی رہا تھا۔ نقوی صاحب کے دل میں تکلیف ہوئی ہے، تمام مومن و مومنات سے ہم اپیل کریں گے کہ آپ کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کریں۔ نقوی صاحب ہمارے ساتھ بھی ہیں، بسم اللہ نقوی صاحب فرمائیے۔ نقوی صاحب سے کہیں اپنے دل کی حفاظت بھی کیا کریں۔ کٹ گئی ہے نقوی صاحب کی کال۔ سارے جتنے لوگ اس وقت ٹی وی دیکھ رہے ہیں، سب نقوی صاحب کے لیے جلدی ان کی صحت کے لیے اور سلامتی کے لیے
جو ہے وہ دعا کریں انشاءاللہ۔ جی قلبی عباس صاحب، کیا قرآن کی روح سے دفاع کرنا، مظلومین کا، ظالمین کو پیچھے ڈھکیلنا، اہل بیت علیہ السلام کے ان مزارات کو جو شاعر اسلام ہیں، جو اسلام کی نشانیاں ہیں، اسلام کے دامن میں اگر کچھ ہے تو وہ یہی ہے، تو کیا ان کا دفاع کرنا خلاف قرآن ہے؟ یہ کیوں اس پہ تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، اس لیے کہ قرآن کی اگر آپ آیات دیکھیں اور آیات کا زبدہ دیکھیں، بہت ساری آیات قرآن کی جو گفتگو کرتی ہیں کہ اگر آپ پر کوئی اٹیک کر رہا ہے، آپ پر کوئی ظلم کر رہا ہے، آپ کو آپ کے ملک سے کوئی نکال رہا ہے، تو بالکل آپ ان کے ساتھ قتال کیجیے۔ یہ قرآن کا پر آپ کال لے لیجئے تو پھر میں عرض کروں مکمل کو۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خوشی ہوئی تھی کہ وہ ریولیوشن آیا ہے، کسی مسلمان ملک میں جا کے آپ لوگوں کے جو اگر شاہ ایران کا ساتھ دیتے مسلمان جاتے تو آپ اسی طریقے سے جس طریقے سے شاہ ایران تھا، اسی طریقے سے بشار الاسد ہے، پوری دنیا جانتی ہے بشار الاسد کو، بشار الاسد کا ساتھ دینا مسلمانوں کی نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا سوال رکھ دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جی ہماری بہن فرما رہی ہے بشار کا ساتھ دینا بالکل شاہ ایران کا ساتھ دینا ہے اور اس کی مسلمانوں کی اور اسلام کی نفی کرنا ہے۔ کیا کہیں گے قبلہ؟ دیکھیں ان کو ذرا سا سمجھ لینا چاہیے، پہلے حالات کو وہ سمجھیں کہ شام کے ملک میں جتنے بھی افراد رہتے ہیں یا جو خواتین جن کو قتل کیا گیا، جن کو مسجون کیا گیا، جنہیں زنجیروں میں جکڑا گیا، باقاعدہ اسواق گرم کیے گئے، اس میں خواتین کو فروخت کیا جاتا تھا۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ اگر ان خواتین میں اگر ان کی ایک بہن ہو اور اس بہن کو زنجیروں میں جکڑ لیا جائے تو کیا ان کی ذمہ داری نہیں بنے گی کہ وہ شام میں جائیں اور اسے چھڑائیں؟ اسی طریقے سے زینبیون ہو یا وہ افراد جو وہاں پر موجود نہیں، وہ بشار کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے نا، مطلب ان کا بھی کہنا وہ نہیں ہے، مطلب وہ سچ اس طرح سے نہیں ہے، حقیقت کا علم ہونا چاہیے انسان کو۔ دنیا کا کوئی بھی حاکم ہو، ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ حاکم سے خطا نہیں ہوتی، حاکم سے غلطی نہیں ہوتی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی حاکم ہو یا حکمران افراد ہوں یا حکومتوں میں جو افراد کام کرتے ہیں، ان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، خطا بھی ہوتی ہیں، لیکن ہم اور آپ یہ فیصلہ بالکل نہیں کر سکتے کسی بھی شخصیت کے حوالے سے۔ اگر آپ دیکھیں تو اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صریحاً بالکل ظالم ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں پر بم گرا رہے ہیں، مگر ان کو وہ ظالم نہیں لگتے۔ بشار ان کو ظالم دکھ رہا ہے، کیوں ظالم دکھ رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کا مشن فیل ہو گیا۔ اگر ان کا مشن کامیاب ہو جاتا، جیسے آپ نے ما سبق کی گفتگو کی کہ روضہائے جناب زینب سلام اللہ علیہا اور جناب سکینہ کے روضوں کو گرایا جاتا، اس کے بعد یہ سعودیہ تک پہنچتے، پھر عراق تک بھی۔ اب یہ بات بھی سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیے شام کے اندر یہ پرابلم، تو عراق میں جانے کی دوائش کو کیا ضرورت تھی؟ عراق میں دوائش نے یہ چیلنج کیا تھا کہ چند گھنٹوں کے اندر ہم مقدسات کو گرا دیں گے، مقدسات کو زمین دوز کر دیں گے، مگر وہاں سے ایک مرد مجاہد آیت اللہ سید سیستانی، ایک بوڑھا شخص اٹھا اور اس نے ایک قلم صرف ایک جملہ لکھا اور اس کے فتوے نے، اس کے کلام نے پوری دنیا بشریت کو ہلا دیا، اور تشیع اور تسنن ایک ساتھ ہو کر انہوں نے دوائش کا مقابلہ کیا۔ تو کیا وہ دوائش کو اجازت دے دیتے کہ آؤ تم اس قتال کرو، جنگ کرو، مار ڈالو؟ اسی طریقے سے شام میں کیا اجازت دے دی جائے کہ آؤ قتل کرو؟ اور دوسری چیز، اگر بشار الاسد سے پرابلم تھی تو پیغمبروں کے روزوں پہ حملہ، کیا پیغمبروں کے روزے جو کہ مشترک ہے، سب کی، عیسائیوں کی بھی اور سب کی مشترکہ میراث ہیں، وہ صرف خالی شیعوں کی سنیوں کی نہیں ہے، وہ تو ایک باقاعدہ تمام ادیان الہی جو آسمانی مذاہب سب اس کو گرا دیا گیا۔ مطلب جناب ہمارے یاسر کی قبر مبارک کو زمیندوز کر دیا گیا، حجر بن عدی الکندی کی قبر کو، اور پوری دنیا کی سنت واقعاً یہ تو اصحاب ہیں، یہ تو صاحب کہا جائے گا کہ یہ امیر المومنین کے شیعہ تھے اس لیے کر دیا۔ میں بول رہا ہوں ان رسولوں کی قبروں کو کیوں گرایا گیا،
ان سے کیا دشمنی تھی؟ کیا بشار الاسد سے ان کی کیا رشتے داری تھی؟ یہ جو بشار کی آڑ بنا کے تمام اسلامی ہیریٹیج کو تباہ کرنے کے لیے جو گروہ چھوڑا تھا، جس کے پاس ایک جیسی وردیاں تھیں، جس کے پاس ایک جیسی گاڑیاں تھیں، جن کے پاس ہیوی اکوپمنٹ تھا، یہ سب آسمان سے آیا تھا، یہ سب منو سلوا تھا کیا اس پر اتنے لوگ اتنے بے بہرا ہو جاتے ہیں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ صرف بشائر کی دشمنی میں نہیں دیکھتے کہ پیغمبروں کی قبور کو جڑ سے اکھاڑ دیا گیا، دھماکے کیے؟ اس پہ تھوڑی سی بات کر لینا، اس پہ کیوں؟ اس سے بشائر کا کیا تعلق تھا ان انبیاء کی قبروں کا؟ اصل میں چونکہ انہوں نے دور سے ٹی وی دیکھا ہے، انہوں نے زمینی حالات کو نہیں دیکھا ہے، اس کی وجہ سے اس طرح کے لوگ یا اس طرح کی خواتین گفتگو فرماتی ہیں۔ انہیں نہیں معلوم کہ وہ شام کی سرزمین پر وہ خواتین جن کا تعلق اہل سنت سے تھا، ان کو کس طریقے سے بازاروں میں بیچا ہے داعش نے۔ تو کیا داعش کو اجازت دے دی جائے کہ وہ قبروں کو گرا دیں، عورتوں کو قتل کر دیں، ان کا عصمت دری ان کی کریں، یا انہیں بازاروں میں زنجیروں میں جکڑ کر بیچیں اور پھر سروں کو کاٹ کر نیزوں میں کہہ لیجئے، تلواروں میں کہہ لیجئے، کلاشن کوپ میں کہہ لیجئے کہ سروں کو کاٹ کر یہ بازاروں میں جس طریقے سے سن 61 ہجری کربلا سے شام تک جس طرح سے یزیدیوں نے اہل بیت اطہار کو اور ان کے بچوں کو شہید کر کے ان پر ظلم کیا تھا، انہی کی سیرت پر چلتے ہوئے یہ داعش افراد۔ اور ایک جملہ اور عرض کر دوں ناظرین، غور کیجئے گا، شام کی سرزمین پر جب جیسے ہی یہ قتال کا سلسلہ شروع ہوا، وہاں پر لوگ یہ کہتے ہیں انقلاب آ گیا۔ انقلاب وغیرہ کچھ بھی نہیں آیا تھا، کوئی انقلاب کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہاں پر اہل سنت اور اہل شیعہ بالکل باقاعدگی کے ساتھ امن و امان کے ساتھ تھے، مگر وہاں پر جو مفتیان افراد جو دور سے جن کا تعلق سعودی سے تھا، جو تکفیری تھے، جو سلفی تھے، انہوں نے باقاعدہ فتویٰ دیا تھا، اور یہاں تک ان کا فتویٰ موجود ہے، جائیے دیکھ لیجئے۔ انہوں نے کہا تھا کہ شادی شدہ عورتوں کے ساتھ بھی نعوذ باللہ گناہ کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس کا باقاعدہ انہوں نے جواز قرار دیا تھا۔ یہ کون سا اسلام پیش کر رہے تھے؟ تو کیا ملک شام کے اندر یہ اجازت دے دی جائے کہ اخبث انجس اور بالکل ارذل افراد داخل ہو جائیں، اور داخل ہونے کے بعد چاہے وہ اہل تسنن ہو یا غور کیجئے، میں کہتا ہوں غیر مسلم ہو، عیسائی بھی ہوں، ان پر بھی ظلم اسلام برداشت نہیں کرتا۔ تو جہاں جہاں پہ بھی ظلم ہوا وہاں پر تشیع افراد نے ان کی مدد کی، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ اہل سنت ہو، کوئی بھی ہوں۔ اس میں کوئی مذہبی اور مسلکی اور دھرم کی کوئی بات نہیں ہے، لہٰذا بیدار ہونے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ملک شام میں زینبی جون نہ جاتے، حزب اللہ نہ جاتی اور دیگر افراد نہ جاتے، تو میں یہ سمجھتا ہوں جو حال یمن کا ہو رہا ہے اس وقت، آج سعودی وہاں پر بمباری کر رہے ہیں، مظلوم بچوں کو قتل کر رہے ہیں، بھوک سے لوگ تڑپ کے مر رہے ہیں، کون ہے جو یمنیوں کا ساتھ دے رہا ہے؟ حوثیون کا کون ساتھ دے رہا ہے؟ یمن کے مظلومین بچوں کا ساتھ کون دے رہا ہے؟ یا شام میں جو بچے بھوک سے مر گئے ان کی مدد کس نے کیا ہے؟ شام کے اندر ایسے ایسے قبور آپ کو ملیں گے جس میں ایک ایک وقت میں ہزار ہزار افراد کے سروں کو کاٹ دیا گیا تھا۔ اگر نہر دجلہ کو آپ دیکھ لیجئے تو نہر دجلہ کا پانی بالکل لہو جیسا ہو گیا تھا، اور بالکل اللہ اکبر کی صدا یہ ظالم یہ اخبث افراد بلند کر کے سروں کو کاٹ دیا کرتے تھے۔ تو یہ پوری دنیا میں اس طرح سے اسلام کے نام کو بھی بدنام کر رہے تھے اور اللہ اکبر لفظ کی بھی توہین کر رہے تھے۔ تو اب ضرورت اس بات کی تھی کہ وہ افراد ان کے اٹھے جن کے رگوں میں اہل بیت اطہار کا لہو دوڑ رہا ہے، جو انسان ہے، جو مسلمان ہے، جو مومن ہے، جو متقی ہے، وہ اٹھے اور مظلوم کی مدد کریں، اور مظلوم چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی دھرم کا ہو۔ یہاں دھرم نہیں دیکھا گیا، مذہب نہیں دیکھا گیا۔ شام کی سرزمین پر جا کر دیکھیے کسی مذہب و مسلک کا سوال وہاں نہیں کیا جاتا، بلکہ انسان کے رشتے سے وہاں پر مدد کی گئی۔ اور اگر کچھ افراد نہ اٹھتے اور مدد نہ کرتے تو شام میں بھی آج قبور نہ ہوتی۔ میں یوں کہہ دوں کہ شام چھوڑیے، عراق کے اندر بھی روضہ مقدسات کو گرا دیا جاتا، اور یہی داعش جو 5 لاکھ سے زیادہ ٹرینڈ سیریا میں داخل ہوئے تھے، سیریا کے بعد انہوں نے کہا تھا ہم حکومت قائم کریں گے، ہم خلافت قائم کریں گے، اور نام کیا رکھا تھا؟ ابو بکر پڑی ہوئی ویڈیو البغدادی۔ پڑی ہوئی ویڈیو نام کیا یوٹیوب رکھا پر تھا؟ جس میں ابو وہ بکر کہہ رہا ہے البغدادی۔ نہیں، جس میں وہ کہہ رہا ہے ہتھوڑے مار مار کے گنبد خضرا کو بھی ایک دن توڑیں گے، ٹائم آ جائے۔ پڑی ہوئی ویڈیو یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیں، وہ ابھی بھی سمجھ میں نہ آئے تو پھر عقل میں ماتم کیا جائے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ابھی بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جاگ جائیں، محبت کی نظر سے انسانوں کو دیکھیں، مسلک کی نظر سے نہ دیکھیں کہ یہ اس مذہب کا یہ شیعہ ہے یا سنی ہے یا حنفی ہے یا مالکی ہے، محبت کی نظر سے دیکھیں اور حقیقت تک پہنچیں۔ بالکل، کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام بھائی، میں آپ کا دوبارہ ٹائم سے اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ جو ہے وہ کہیں بھی کسی شکل میں ہو اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، چاہے وہ شیعہ کرتے ہو، چاہے سنی کرتے ہو، چاہے خاص کر کے جس
بالکل صحیح بات ہے. उसको देखना चाहिए. ये नहीं, मैं यकीन करें, मैं खुदा को बुरा बनाता हूं, खुदा कि मेरा मकसद है क्यों सुन्नियों को आपस में जोड़ने का मकसद है, मेरा तोड़ने का मकसद नहीं. मेरा अल्लाह दुआ है, अच्छी बात है. लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जो इख्तलाफात है उनको दूर किया जाए, और ये जो चीजें जो हम लोग दीन के ऊपर जो मेरा तो वजूद काम करता है, जो बातें होती हैं, अल्लाह ताला माफ करे, तो वो चीजें बर्दाश्त नहीं होती. ठीक है मेरी बहन, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात है. ये बहुत बैलेंस बात है. बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह. जी, बहुत अच्छी बात हमारी बहन ने की. बिल्कुल ऐसे ही है. उज्जत इस्लाम मिर्जा अस्करी साहब, आपके साथ गुफ्तगू हो रही है, आगे बढ़ी कि जुल्म से बेजारी सीरत आइम्मा अलैहिस्सलाम का सिर्फ खासा का सबका खासा रही है या शहीद शोहदा का. थोड़ी सी बात आपको आगे इसमें और आगे बढ़ाते हैं. जुल्म बढ़ता कब है? जुल्म कब आगे बढ़ता है? क्या कोई अपनी जो उसकी जिम्मेदारी है, मसूलियत है, उससे जो पीछे हटता है तो जुल्म को मौका मिलता है? क्या वजूहात क्या है? देखिए, बहुत स्ट्रैटेजिक सवाल है. जुल्म किसी भी दुनिया के किसी भी हिस्से में और किसी भी इलाके में, चाहे वो मुसलमानों से मुताल्लिक है, गैर मुसलमान से मुताल्लिक, जुल्म को बढ़ावा मजलूमों का सुकूत देता है सबसे पहले. मजलूमों के साथ, सही, बहुत अहम बात है. मसलन साइलेंस जो है वो एक, यानी सुकूत जो है वो एक क्राइम. अच्छा, थोड़ा सा इसमें आयतुल्लाह खामनेई के बयान को भी, हफ़ज़ुल्लाह के बयान को भी ले लीजिएगा, जो उन्होंने कहा कि हम मजलूम हैं मगर कमजोर नहीं. अमीरुल मोमिनीन मजलूम थे, कमजोर नहीं. उसी तरह से ताकतवर हैं हम, ताकतवर हैं मगर मजलूम होना और कमजोर होना और ताकतवर होना और जालिम होना, और इन तमाम चीजों को भी खोलिएगा. बिस्मिल्लाह. मैं यही अर्ज कर रहा हूँ. देखिए, आप क्या नाम है, जुल्म के खिलाफ अगर सुकूत कर लिया जाए तो सैलाब का पानी किस तरह तेजी से आता है, फ्लो उसका कितना स्पीड से बढ़ता है, ठीक है, जुल्म इसी सूरत से बढ़ता है. लेकिन अगर उसके खिलाफ आवाज उठाई जाए तो जुल्म जो है फिर वो यानी उसके मुकाबले में मजबूत सद और मजबूत डैम जो होता है वो सैलाब के फ्लो को रोक देता है. यही हाल है. सुकूत जुल्म को बढ़ाता है, और उसके खिलाफ आवाज अगर इंसान उठा दे तो जुल्म बढ़ेगा तेजी से. आप मिसालें देख लें. आप देखें, खुद एक सबसे जिंदा मिसाल हमारे लिए ईरान है. ईरान ने गोया, और भी बहुत सारी मिसालें हैं हमारे पास, यानी खलीजी ममालिक के अतराफ में, कि जिन्होंने अपने क़याम के जरिए और अपनी आवाज के जरिए जो है वो जालिम के जुल्म की सुरअत को रोका. और आपकी खिदमत में जो ख्वाब जो मशरिक़ वस्ता में देखा जा रहा है, ये 40 साल पहले पूरा हो जाता, 41 साल पहले पूरा हो जाता. खुदा रूह खुदा इमाम खुमैनी अलैहि रहमा को शाद आबाद रखे, और इंशाअल्लाह उनका ये क़याम जो है हज़रत हुज्जत के क़याम से मुत्तसिल हो. आपने जुल्म की उस रफ्तार को रोक दिया, बढ़ते जुल्म की रफ्तार को रोका है आपने. आप ये एक दुनिया को एक जबान दे दी. गोया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जो सबक मिला था कि जुल्म के खिलाफ क़याम करो और सुकूत ना करो, इमाम खुमैनी ने वो सबक दिखाया. अब जैसे अभी क़िबला फरमा रहे थे, इमाम खुमैनी ने न शिया न सुन्नी ऐसी कोई भी बात नहीं की. आप देखिए, फ़लस्तीन की हिमायत में बोले आप, अगर ना बोलते तो फ़लस्तीन कब खत्म हो जाता. आज फ़लस्तीन में कौन शिया और फ़लस्तीन में कौन शिया है? सही. हाँ, एकदम कोई शिया नहीं. फ़लस्तीन की हिमायत एक भी शिया नहीं है. फ़लस्तीन की हिमायत जो है वो सिर्फ इसलिए है कि हम अगर ये सोच के कि ये सुन्नी है और हम शिया हैं, तो उससे कौन बढ़ेगा? जुल्म बढ़ेगा ना. मुसलमान है. आयतुल्लाह सिस्तानी के बकौल हमारी नफ्स है, यानी हमसे में है, हम खुद हम यानी मिन अनफुसना, यानी हमारे वजूद का हिस्सा है. ये नफ्स का सही तर्जुमा जो है वो यानी हमारे वजूद का हिस्सा है. कैसे इंसान अपने वजूद की हिफाजत करता है, वैसे इनकी भी हिफाजत जरूरी है. ये इसकी सही तर्जुमानी होगी. ऐसे में आप देखिए, इमाम खुमैनी ने एक तरफ तो अपने वजूद के हिस्से को बचाया क्योंकि ये इस्लाम का हिस्सा है, मुसलमान है. दूसरी तरफ जो था, जुल्म, बढ़ते जुल्म को रोका. यानी दुश्मनों की नींद उड़ गई. आपकी खिदमत में अर्ज करें, रातों का चैन उनका खत्म हो गया. कैसे? आप देखिए, यानी इससे नजर आता है कि आइम्मा की सीरत क्या थी. इमाम सादिक अलैहिस्सलाम छोटे से घर में बोरिए पे बैठे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, तन पे खुरदुरा लिबास है, लेकिन दुश्मन जो है थर्रा रहा है, कांप रहा है कि क्या कर रहा है. बगदाद जो है वो मिसाल के तौर पे मदीने से बगदाद बुला लिया सिर्फ इस खौफ से कि कहीं सियासी सरगर्मी एक जुमला रख देता हूँ सईद शुहदा का, ताकि बात और ज्यादा खुल जाए. सईद शुहदा ने फरमाया
الدعي وابن الدعي قد دركزني بين استتين بين الذلة والذلة حيات من الذلة. اس کی بہت اچھی ذرا بات ہے. تفسیر کر دیں. جی بہت اچھی بات. آپ دیکھیں یہ اچھا ظلم کے قبول کرنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے. لو الدعي ابن الدعية قد ركضني بين يعني ذلتي وسلت فحيات من الذل. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کیا آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ظلم کے خلاف خاموشی پروٹیکشن ہے. ظلم کے خلاف خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ ہم سیف ہیون میں ہیں. ہرگز نہیں ہے. ظلم کے خلاف خاموشی عین ذلت عین تباہی ہے. کیوں عین ذلت عین تباہی ہے؟ کیونکہ اس سے ظلم جو ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں کل وہ آج دوسرے کے گھر کو ہم تباہ ہوتا خاموشی سے دیکھ رہے ہیں, کل یہی ظالم ہمارے گھر پہ بھی آئے گا. کہ ظلم سیلاب کی طرح جب بہ کے تیزی سے آئے گا تو اگر ہم دوسرے کے گھر کو تباہ ہوتا دیکھیں گے تو یہی پانی ہمارے گھر میں بھی, کیونکہ وہ دیواریں ہیں, وہ دیواریں گر جائیں گی تو یہ پانی ہماری طرف آئے گا. تو یہ ہے. آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے ایک سبق سکھایا. کہیں کسی بھی ملک میں آپ دیکھ لیں اس کو, اگر ظلم کے خلاف خاموش رہے تو ظلم بڑھے گا. اور دیکھا ہم نے بہت سے ملکوں میں ہم نے دیکھا ظلم میں بڑھاوا ہوا صرف اس وجہ سے کہ جو لوگ وہاں تھے وہ اپنے آپ کو ہمیشہ مظلوم بنتے رہے, اور ہم تو مظلوم ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ فکر غلط ہے. باطل ہے. ہم کر سکتے ہیں. جناب ابراہیم کو جب نار نمرود میں جلایا گیا, یہ پیغام ہے, سب سنے, اس پہ غور کرے, توجہ کرے. بہت عمدہ, جزاک اللہ. مشہور ہے روایت, کہتے ہیں گوریا اپنے چوچ میں پانی کا جو ہے ایک قطرہ لے کر آگ میں ڈال رہی تھی. تو اب آپ غور کریں, گوریا کی چوچ سے کہیں نار نمرود بجھ سکتی ہے؟ جب اس کو دریافت کیا جائے ایک قطرہ, تو اس سے دریافت کیا جائے وہ کیا جواب دے گی کہ میں اپنا فریضہ ادا کر رہی ہوں. آگ کو بجھانا اللہ کا کام. امام خمینی نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں, کامیاب کرنا اللہ کا کام ہے. ہمیں ظلم کے خلاف اپنی اذان دینی ہوگی, ظلم کے خلاف اپنی آواز اٹھانی ہوگی. ہم اگر خاموش رہیں گے تو ہم بھی تباہ ہوں گے. یاد رکھیے, تباہی جو آج جتنے بھی لوگ سکوت کر, تباہی جب امت مسلمہ کی تباہی ہوتی ہے تو جس طرح مثال کے طور پہ جب وہ اس کا جب گراس تیار کیا جاتا ہے اور اوسط نکالا جاتا ہے تو اس تباہی کا ہر مسلمان حصے دار ہوگا. ہر مسلمان اس کا جو ہے وہ کیا نام ہے, اس کے حصے میں یہ تباہی لکھی جائے گی. تو اس لیے تمام مسلمانوں پہ, چاہے وہ شیعہ ہوں سنی ہوں, ظلم کے دیکھیے نظریاتی اختلاف کو میں یہاں عرض کرتا چلوں, نظریاتی اختلاف کو جو ہے وہ یعنی ظلم کے لیے بڑھاوے کا سبب نہیں ہونا چاہیے. نظریاتی اختلاف ہے, ہمارے بعض مسلکی اختلافات ہیں, ہم نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں, ہم حضرت علی کو امام اول مانتے ہیں, ہم سلسلہ خلافت کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں, لیکن یہ ایک نظریاتی مسئلہ, عقیدتی مسئلہ ہے. ہم اس پہ بحث کی ٹاک شو کر سکتے ہیں, ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, نیگوشیٹ کر سکتے ہیں, گفتگو کر سکتے ہیں, علماء بیٹھے, فقہاء بیٹھے. جی مگر تکفیر کسی کی نہیں کرتے, سب کو برابر سے مسلمان مانتے ہیں, سب کی عزت و احترام کے قائل ہیں. بالکل, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ تکفیر جو یہ تکفیری فرقہ ہے, اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اینہم والاسلام, یعنی اصل یہ مسلمان نہیں ہے, یہ تمام مسلمانوں کو سمجھ. جیسے کہ ابھی عرض ہوا آپ کی خدمت میں, ہمارے مہمانوں نے فرمایا کہ آپ خدمت دیکھیں, یعنی تمام محرمات اسلام کو حلال کیا ان لوگوں نے جہاد کے نام پہ, عصمتوں کو ماں بہنوں کی تباہ کیا ہے, تمام جو دم خون مثلا حرام خونوں کو انہوں نے حلال بنایا ہے, بچوں کو بھیگر کے کتنے گھر یعنی ویران تباہ ہو گئے, کتنے لوگ ملینز کی تعداد میں آج لوگ جو ہیں وہ کیمپوں میں رہ رہے ہیں. اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہی خبیث ذمہ دار ہے, اور یہی یہ نجس ٹولہ ذمہ دار ہے جس نے جو ہے اسلام کے نام پہ, یہ ایسا اسلام نہیں ہے. اور مسلمان کب تک اس کو خاموشی سے کب سمجھے گا مسلمان؟ کب تک ہماری آنکھوں میں ہم لا الہ الا اللہ کا سلوگن جو ہے وہ, بنی عباس نے کیا شعار دیا تھا؟ بنی عباس نے قیام کیا, ہم رضا آل محمد کے لیے قیام کر رہے ہیں. آپ دیکھیے رضا آل محمد کے لیے این رضا آل محمد و این بنی عباس. آپ دیکھیں کوئی زمین آسمان سے کوئی ربط نہیں تھا. رضا آل محمد کے لیے قیام ہوتا تو سب سے پہلے اس کے حصے دار امام صادق علیہ السلام ہوتے ہیں. تمام دنیا کے لیے مثلا, کیونکہ آل محمد کی سب سے نمایاں شخصیت, دنیا کو اگر تاریخ سمجھنا ہے تو اس سے سمجھ سکتا ہے. تو خلاصہ میں یہ اپنی بات کو کنکلوڈ کروں کہ ظلم کے خلاف ہرگز سکوت جائز نہیں ہے. ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہم تو اس ملک میں نہیں, ہم تو اس ملک میں. اپنے ملک میں جس اعتبار سے آواز اٹھا سکتے ہیں, لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں, آگاہ کر سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں, سوشل نیٹ ورک پہ ہم اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. کم از کم یہ جو جیسے بہت سے لوگ غافل ہیں, مثال کے طور پہ ابھی ہمیں سیاسی شخصیات کے دفاع یا ان کے مثلا ڈیفنس میں کچھ کہنا نہیں ہے, لیکن ہمیں جو غلط فہمیاں اڑائی گئی,
جو بالکل لوگ صحیح ظالم ہیں ان کو ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، کم از کم ہم اس کے صحیح چہرے کو تو پیش کر سکتے ہیں. یہ ہر بالکل مسلمان صحیح. کا ہمارے فریضہ ہے اور اس بالکل سے حل مسئلہ ظلم فرض ہے. دور ہوگا انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. میرے پاس صرف جو ہے وہ 10 منٹ رہ گئے ہیں اور اس میں پروگرام ختم کرنا ہے. میں چاہوں گا کہ 5 منٹ اپنے دونوں مزید اور مہمانوں سے بھی اس کے اوپر بات کر لوں اور تیزی کے ساتھ جو ہے وہ داماد وقت میں گنجائش جو ہے وہ کم ہو رہی ہے. آغا قاسم مومنین، احادیث اور سیرت عملی کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں، احادیث سیرت عملی، سیاسی و اجتماعی درباری، سکوت در مقابلے ظالمان، ان تمام چیزوں کو آپ دیکھیں، کیا کہیں گے آپ؟ جی آواز نہیں آ رہی ہے. آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. آواز نہیں آ رہی. جی میں یہ عرض کر بسم رہا اللہ تھا کہ بسم جناب اللہ سید بسم اور اللہ. شیخ اپنے بہترین کلام کے ذریعے سے سامعین کے دلوں کو ہم منور فرما رہے ہیں. ہم دشمنوں کی صرف ایک سازشیں بے نقاب ہو رہی ہے. مکتب صرف ایک مختصر اہل سی کال لے بیت لوں. کا یہ ہلو صرف ایک مختصر سی جی کال لے لوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صرف ایک جی 30 جی جی سیکنڈ. اچھا کٹ گئی. بسم اللہ آپ جاری رکھیں. بسم اللہ. تو بالکل یہ ٹائم بہت کم ہمارا ہے. دیکھیں، یہ ہمارا ترہ امتیاز ہے مکتب اہل بیت کا کہ آج تک مکتب اہل بیت زندہ ہے اور دشمنان نے ہزاروں کوششوں کے باوجود اس مکتب کو نابود نہ کر سکا اور نہیں کر سکے گا. اس کے اندر جو بنیادی وجہ ہے انشاءاللہ. وہ ظلم ستیزی ہے، یعنی مظلومین کی حمایت اور ظالموں کے خلاف برسر پیکار. میں آپ کو سیرت سبحان اللہ. عملی میں سے جو متفق علیہ شخصیت ہے اصحاب میں سے، وہ جناب اباذر غفاری کی شخصیت ہے. اور فرمائیے. ٹھیک ہے جی. بالکل صحیح. ایک چھوٹی سی سینکڑوں کال اس وقت لے لوں. اصحاب. آگا ایک چھوٹی جی سی جی کال. کوئی بات نہیں، دور سے کال ہے. کوئی بات نہیں السلام جی علیکم. فرمائیے. لاڑکانہ سے چالیو صاحب، بسم اللہ فرمائیے. بالکل ٹائم کم ہے، 30 سیکنڈ. بسم اللہ. جی بالکل. جی جی تمام جتنے بھی لوگ اس وقت ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ہمارے چالیو صاحب قید ہیں، پابند سلاسل ہیں، جیل میں ہیں. دعا کیجئے کہ جلد ان کو رہائی کا پروانہ ملے. صدقے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صدقے میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے پروردگار ان کی اس حاجت کو چلو اپنی بارگاہ میں برلائے. تیزی کے ساتھ بالکل میرے میں پاس صرف تھوڑا سا ٹائم رہ گیا. بسم اللہ. جی لائیو میں یہ کال عرض آف کر کرنا دیں. چاہتا ہوں کہ جو عظیم ایم سی آر سے شخصیت کے گزارش مالک کروں گا، ہے، لائیو تاریخ کالز کے آف کر اندر دیں. جو پیغمبر خدا میں اب کی شامل نہیں کر سکتا زندگی کال. میں. جی میں اب لائیو کالز نہیں لے سکتا، پلیز نمبر ہٹا دیں. بسم اللہ جی فرمائیے. اور پیغمبر خدا کی حیات طیبہ میں انہوں نے فرمایا کہ اباذر وہ شخصیت ہے کہ اس نیلے آسماں کے نزدیک، نیلے آسماں کے سائے میں جو سب سے بہترین سچ بولنے والی جو شخصیت ہے وہ جناب اباذر غفاری کی شخصیت ہے. یہ پیغمبر خدا نے فرمایا. اور جب پیغمبر خدا 10 ہجری میں رحلت فرمائے گئے، اس کے بعد جو ظلم کا سلسلہ شروع ہوا اور اس میں سے خاص طور پر جناب اباذر غفاری، جنہوں نے مدینے میں بیت المال کے اسراف اور بیت المال کے اندر تعلق داری اور رشتہ داری کے اوپر جو خرچ کا صورتحال دیکھنے کے بعد بہت سارے اصحاب و یاران خاموش رہے، لیکن یہ اباذر غفاری تھا جو مدینے میں چلا چلا کر چیخ کے بتا رہے تھے کہ لوگوں یہ پیغمبر کی سنت نہیں ہے، یہ سیرہ عمل یہ پیغمبر کے خلاف ہے کہ ہم نے ظلم کے خلاف ڈٹنا ہے. اسی بیس پر آپ کو پہلے شام کی طرف جلا وطن کر دیا اور شام میں آپ نے امیر شام کے مقابلے میں وہاں پر بھی کہا کہ یہاں امت مسلمہ کے اندر ظلم ہو رہا ہے. پھر جناب اباذر غفاری کو بھیجا جنوبی لبنان میں، وہاں پر آپ نے تبلیغ کی. پھر دوبارہ مدینے میں بلایا، پھر دوبارہ مدینے سے رفضا کی طرف آپ کو جلا وطن کر دیا. لیکن یہ یاد رکھے کہ پورے ایک خاص طور پر سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا اور کہا تھا حکومت وقت کی طرف سے کہ جب رفضا کی طرف ان کو جلا وطن کیا جا رہا تھا، کسی بھی شخص کو خدا حافظی کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن یہ امیر المومنین اور حسنین تھے جو مدینے کے باہر ان کو خدا حافظی کرنے کے لے گئے. بے شک اور ایسے ہے. جناب حسنین کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور یہ بات سلام واضح ہو حافظ. گئی. اباذر نے اپنے بدن کو ربضا کے میدان میں گمنام حالت میں
دفن ہونا برداشت کر دیا، لیکن ظالمین، جابرین اور ستمگروں کے سامنے سکوت اور خاموشی کو برداشت نہ کیا۔ سبحان اللہ، بہت اہم، بہت گہرا نقطہ ہے، ذرا مسلمان اس کے اوپر ریسرچ کریں گے۔ جناب ابو ذر غفاری جس کے اوپر جس کی صداقت کی کو رسول اللہ نے جس کی گواہی دی، اس کو ملک بدر کس نے کیا تھا، اس وقت نہیں ہے اس کے اوپر بات کریں، ذرا سرچ کر کے دیکھیے گا تو آپ کے فرط حیرت میں مزید اضافہ ہوگا۔ آگے بڑھیں گے اور آخری سوال جناب قلبی عباس صاحب قبلہ، ہمارے پاس صرف 3 منٹ رہ گئے، ہمیں تیزی کے ساتھ 4 منٹ میں پروگرام کو جو ہے وہ وائنڈ اپ کرنا ہے۔ یہ جو ہے کیا بہت خوبصورت گفتگو ظلم و ظالم کے اعتبار سے آپ کے ساتھ ہو رہی ہے، تھوڑا سا آگے بڑھا دیں کہ کیا کسی بھی مسلک و مشرب و ملت کے اندر جو ہے وہ ان کے افراد کے قتل کے اوپر جو ہے وہ یا ان کو ہرٹ کرنا یہ کس طرح سے جائز ہو جاتا ہے، اسلام اس کے لیے کیا کہتا ہے؟ کیونکہ بعض لوگ مطلب نام اللہ اکبر کا لے کر ہی گردن اتاری جاتی ہے، یہ کربلا ہو یا آج کا دن ہو، کام یہی ہو رہا ہے، نام پروردگار کا اور گردن ایک مظلوم مواعید کی۔ اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے قبلہ؟ دیکھیں، قرآن مجید بلکہ خدا کا حکم بالکل صریح ہے۔ قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیات ہے، اور ایک آیت کا زبدہ پیش کروں کہ قرآن مجید نے یہ اعلان کیا، بلکہ خالق نے اعلان کیا کہ اگر کسی شخص نے کسی ایک شخص کو قتل کیا، بے گناہ شخص کو قتل کیا، گویا اس نے پوری قوم کو قتل کر دیا، پوری امت کو، پوری انسانیت کا اس نے قتل کر دیا۔ تو قتل کی اجازت، ہرٹ کی اجازت، اذیت کی اجازت بالکل نہ اسلام میں ہے، نہ دین کی کہیں پر بھی بالکل نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور آج اس وقت جو پوری دنیا ظلم استبداد کے سامنے نہیں کھڑی ہو پا رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو یا اپنی فکر کا اتصال صحیح معنوں میں اہل بیت اطہار سے دور کر لیا ہے یا ڈسکنیکٹ کر لیا ہے۔ ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کر دوں جلدی سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اب یہ آخری جو آیت کا آخری جز ہے، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جناب نوح کے زمانے میں، جی بالکل، جناب نوح کے زمانے میں وہ سارا منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ عذاب آیا، لوگ مر گئے، انتقال کر گئے، ہلاک ہو گئے، وہ سارا منظر آپ کے سامنے۔ وجہ کیا ہے؟ جواب صرف ایک ہے، خدا نے دیا، وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر ظلم ہے وہاں پر عذاب ہے۔ عذاب دنیا میں بھی آئے گا، یعنی تمام سوالات کے جواب، پانی میں ڈوب گئے، غرق ہو گئے، لوگ بہ گئے، دب گئے، مر گئے، ختم ہو گئے، ہلاک ہو گئے، وجہ کیا ہے؟ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اس کا مطلب دنیا میں بھی پروردگار عذاب کو نازل کرتا ہے، اور آخرت میں تو عذاب آئے گا ہی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم غور کریں اور بالکل مظلوموں کا ساتھ دیں، بغیر مسلک و مذہب و دھرم اور ریلیجن کا سوال کرتے ہوئے۔ آخری بات میں یہ پوری دنیا سے پوچھ رہا ہوں کہ فلسطین کے اندر جو چھوٹے چھوٹے بچے قتل کر دیے جاتے ہیں، مسجون کر دیے جاتے ہیں، اور ان کو ستایا جاتا ہے، آپ ویڈیوز دیکھیں کتنا وہاں پر ظلم ہوا۔ 57 کنٹریز مسلمانوں کی ہے جنہوں نے اپنے ضمیر کو، خمیر کو، فکر کو، عقل کو، سب کچھ انہوں نے بیچ دیا۔ ضمیر فروش افراد ایک آواز بلند نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر فلسطین کی حمایت میں کوئی آواز اٹھتی ہے تو اس آواز کا بھی اتصال اہل بیت اطہار سے ہے۔ اہل بیت اطہار ہی نے یہ جرأت عطا کیا ہے کہ مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ 57 کنٹریز کیا کر رہی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں پر ظلم۔ آخری بات اور بات مکمل کر رہا ہوں، عزیزم جوانان غور کریں اور حجاب و حواجب کو ہٹا کر اس بات کو غور سے سمجھیں۔ اگر افراد جن ماؤں نے اپنے جوانوں کو پال کر ملک شام میں حفاظت کے لیے اگر نہ بھیجا ہوتا تو صرف روضہ مقدسات کو نہ گرایا جاتا، بلکہ وہاں پر اتنا ظلم ہوتا۔ اور اگر وہ افراد جو عربی جانتے ہیں، اکثریت تو عربی نہیں جانتی، عربی جانتے وہ ذرا ویڈیوز کو دیکھیں، انٹرویو کو دیکھیں کہ خواتین کیسے بیان کریں۔ ایک ایک وقت میں 25 دوائش نے ایک ایک خاتون کے ساتھ، متزوجہ شادی شدہ خاتون کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کیا ہے، عصمت دری کیا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی کیا ان کو اجازت دے دی جائے؟ لہٰذا جن کے رگوں میں انسانیت کا لہو اٹھیں گے ہی دوائش کے خلاف، آئسس کے خلاف، ظالم کے خلاف، طاغی کے خلاف، طغات کے خلاف انہیں اٹھنا چاہیے، اور تا قیامت اٹھتے رہیں گے۔ ان میں سے ایک جس کو کہہ لیجئے افراد یا گروہ زینبیون کا ہے۔
تو میں بات کو یہیں پر مکمل کرتے ہوئے عرض کروں گا کہ جہاں پر بھی ظلم ہو رہا ہے یہ مت دیکھو کہ یہ بچہ یا یہ بچی یا فرد یا شخص کس مذہب سے ہے، اس کی مدد کرو، انسانیت کے رشتے سے محبت کرو اس کے ساتھ، مذہب اور مسلک کا سوال مت کرو. جی جی میرے خیال میں وقت ختم ہو گیا ناظرین، اور ہمارے مفتی صاحب کا اتصال بھی منقطع ہو گیا. میں بارگاہ پروردگار میں تمام انسانیت کے لیے دعا گو ہوں کہ پروردگار سب کو سلامت رکھے اور آپ سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اور جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے پروردگار مظلوم کی مدد فرما، اور جو افراد بھی ظالم کے خلاف کھڑے ہیں ان کو جرأت، طاقت، ہمت، بصالت عنایت فرما. اسی طرح سے وہ طغات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کریں. تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کا پروردگار جہاں جہاں بھی انسانوں پر ظلم ہو رہا ہے، بشر پر ظلم ہو رہا ہے، تو ان کی مدد فرما، مظلومین کی مدد فرما، اور ان افراد کی مدد فرما جو ہر طریقے سے اور ظالم سے گھبراتے نہیں ہیں بلکہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر علی کے لہجے میں کلام کرتے ہیں. آخر میں ہم دعا گو ہیں پروردگار تمام علماء عالم کا سایہ ہم سب کے سروں پر باقی فرما، حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار اہل بیت چینل مسلسل خدمت دین انجام دے رہا ہے، ان کی خدمات کو قبول فرما. جو افراد بھی اس میں خدمت کرتے ہیں ان کو پروردگار کو جزائے خیر عنایت فرما. ہم سب کو مولا کے نوکروں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک